अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। आइए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। ये कहानी मैंने ली है इंस्पेक्टर अहमद यार खान साहब की डायरी से। उम्मीद करती हूँ कि पिछली कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज़ करूँ, हस्बे मामूल आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी से कीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। लाश लाश लाश, सिवाय लाश के जैसे मेरे दिमाग में कुछ रहा ही नहीं। मैं इरादा कर रहा था कि अब किसी के कत्ल की कहानी नहीं सुनाऊंगा। जुर्म तो और भी कई तरह के होते हैं, लेकिन अपने अजीज दोस्त महबूब आलम की कहानी लाइन पर लाश मैंने पढ़ी तो एक केस याद आ गया। वैसे पहले शायद एक कहानी सुना चुका हूँ। एक हामिद ने अपनी बीवी का गला दबाकर उसकी लाश रेलवे लाइन पर रख दी थी। अब एक और वारदात याद आ गई है। मेरी डायरी में उसका कोई जिक्र नहीं था। याद आई तो ये भी याद आ गया कि मेरे कुछ पुराने कागजात कहीं पड़े हैं। उनमें इस वारदात की मोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं। वो कागजात निकाले। जब यादों को ताज़ा करने लगा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं वारदात वाले थाने में पहुंच गया हूँ और तफ्तीश कर रहा हूँ। ज़माना जंग अजीम का था। उस ज़माने में वारदातों में इजाफा हो गया था। दौलत आम हो गई थी। फौज में लेफ्टिनेंट कैप्टन भी आम हो गए। बाज़ पुराने सूबेदारों, जमादारों, नायब सूबेदारों को अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनी और कप्तानी के ओहदे दे दिए। ठेकेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो गईं कि बाज़ मामूली से आदमी मालदार ठेकेदार बन गए। उन ओहदों और छप्पड़ फाड़ कर आने वाले पैसे ने मुल्क में पुरानी बीवियों को तलाक़ें दिलाईं। 20-22 बरस की लड़कियों को ओहदों और दौलत की खातिर 40-45 और 50 बरस के अफसरों या ठेकेदारों के साथ ब्याह दिया गया। इसके नतीजे में नौजवान बीवियों के अपने आशनाओं के साथ भागने की, बूढ़े खामिदों के कत्ल की, पुरानी बीवियों की मशकूक हालत में अमवात की और कई वारदातें होने लगीं। फौज में भर्ती आम हो जाने की वजह से कई जराइम पेशा लोग भी फौज में भर्ती हो गए थे। ये लोग फौज के रोब से वारदातें करते थे। ऐसे भी हुआ कि 2-3 फौजी रात छावनी से निकलकर डकैती की वारदात कर गए और बारकों में चले गए। जर्मनी और जापान की जासूसी एक नया जुर्म था जो सामने आने लगा। मुख्तसर ये कि जंग अजीम ने जराइम में इजाफा कर दिया था। उस ज़माने का वाक़या है कि मुझे 2 साल ऐसे इलाके के थाने में SHO रहना पड़ा जहाँ धोखाधड़ी की मामूली सी वारदातों से लेकर बैक वक़्त 2 या 2 से भी ज़्यादा अफराद के कत्ल की संगीन वारदातें होती ही रहती थी। ये थाना रिश्वतखोरी के लिए भी मशहूर था। ये कस्बे में था। कस्बा खासा बड़ा था। एक रोज़ एक रिपोर्ट आई कि एक लड़की की उम्र 20-21 साल लापता हो गई है। रिपोर्ट देने के लिए जो आए उनमें लड़की का बाप था, लड़की का खामिद, लड़की का जवान भाई था। मैंने खास तौर पर नोट किया कि लड़की का खामिद, जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा ही थी, सूट बूट में था। उसने शोख रंग की टाई बांध रखी थी। उसके मुकाबले में लड़की का बाप भाई निहायत मामूली कपड़ों में थे। खामिद, जिसे सजाद कह लें, बढ़ बढ़ कर बातें करता था। लड़की का बाप और भाई बोलते ही नहीं थे। अगर ज़रा सा बोलते थे तो साफ पता चलता था कि डरे हुए हैं। हामिद की शक्ल सूरत और रंगो रूप इतना अच्छा नहीं था जितने अच्छे उसने कपड़े पहन रखे थे। उसने बताया कि उस लड़की के साथ उसने 1.5 साल पहले शादी की थी। उसने लड़की का नाम बताया। उसका नाम खदीजा लिखूंगा। सजाद ने मुझे उसका फ़ोटो दिखाया। खदीजा बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी मुस्कुराहट इतनी शौक थी जैसे वो अभी हंस पड़ेगी। मुझे बताया गया कि खदीजा अपने खामिद सजाद के घर से लापता हुई है। मेरे पूछने पर सजाद ने बताया कि उसके घर में कोई और नहीं था, कोई नौकर भी नहीं था। रात को मामूल के मुताबिक सोई। सुबह सजाद की आंख खुली तो खदीजा पलंग पर नहीं थी। उसने सारे घर में देखा। फिर खदीजा के माँ बाप के घर गया, वो वहाँ भी नहीं थी। ये मेरे लिए कोई नया केस नहीं था। नौजवान बीवी का अधेड़ उम्र खामद के घर से लापता हो जाना कोई अजीबोगरीब वाक़या नहीं था। उम्र के अलावा खदीजा की गुमशुदगी की एक वजह और भी नज़र आ रही थी मुझे। अगर खदीजा वाकई इतनी खूबसूरत थी जितनी फ़ोटो में लगती थी तो खदीजा और सजाद का कोई जोड़ नहीं था। मुझे यकीन सा हो रहा था कि खदीजा अगवा नहीं हुई, वो भाग गई है। मुझे रिपोर्ट दर्ज करनी थी, लेकिन इससे पहले ये यकीन कर लेना ज़रूरी समझा कि लड़की अगवा नहीं हुई। अगर वो भाग गई थी तो भी जुर्म था। वो सजाद की बीवी थी। मैंने सजाद को अपने पास बैठा रहने दिया और खदीजा के बाप और भाई से कहा कि वो बाहर बैठे। मैंने सजाद से वो तमाम बातें पूछी जो इस किस्म के केस में थानेदार पूछा करते हैं। मुझे ये मालूमात मिली कि सजाद का कोई ऐसा दुश्मन नहीं था
جو اس کی بیوی کو غائب کر دے۔ اس نے کسی پر شک نہ کیا۔ خدیجہ اس کی تیسری بیوی تھی۔ اس کی پہلی شادی اس وقت ہوئی جب اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ 9-10 سال بعد اس نے بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ 6-7 ماہ بعد اس نے اسی قصبے سے اپنی برادری میں سے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ 2-2.5 سال بعد یہ لڑکی مر گئی۔ اس کے بعد اس نے خدیجہ کے ساتھ شادی کی۔ کیا آپ کو اغوا کا شک ہے؟ میں نے سجاد سے پوچھا۔ یا یہ کہنا چاہیے کہ آپ کی بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ یا آپ یہ رپورٹ لکھوانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے؟ وہ کسی سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس پر میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، وہ اطمینان سے سوچ لے۔ ملک صاحب، اس نے آہ بھر کر کہا، میں رپورٹ لکھوانا ہی نہیں چاہتا۔ ایسی جرات تو کوئی نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی اٹھا لے گیا ہو۔ وہ بدھو لڑکی نہیں تھی، اور سچی بات یہ ہے جی کہ وہ شریف لڑکی بھی نہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اگر آپ رپورٹ نہیں لکھوانا چاہتے تو مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں نے کہا، لیکن آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کی بیوی ہے۔ اگر آپ کو اس کے لاپتہ ہونے کی پرواہ نہیں تو جس کی وہ بیٹی اور جس کی بہن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ اتنی آسانی سے تو نہیں کہیں گے کہ وہ رپورٹ نہیں لکھوانا چاہتے۔ میں ان سے بات کیے بغیر انہیں تھانے سے رخصت نہیں کروں گا۔ ملک صاحب، اس نے دوستانہ انداز میں کہا، یہ غریب لوگ ہیں، میں نے کچھ رقم دے کر ان کا منہ بند کر دوں گا۔ کیوں جناب؟ میں نے پوچھا، ان کا منہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے خلاف شک پیدا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ جو بھی باتیں کریں گے وہ آپ کے خلاف بھی جا سکتی ہیں۔ ذرا سوچ کر بات کریں۔ شک شبے والی کوئی بات نہیں ہے ملک صاحب، اس نے کہا، میں اپنی نیکی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ یہ غریب لوگ ہیں، مجھے بیوی کی ضرورت تھی۔ ان کی یہ بیٹی مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے ان سے رشتہ مانگا تو انہوں نے دے دیا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ایسی لڑکی کو جسے ہفتے میں شاید ایک بار گوشت میسر آتا ہوگا شہزادی بنا دیا۔ ایسے کپڑے اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے جو میں نے اسے پہنائے۔ اس کا پرس نوٹوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا۔ میں افسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ لڑکی میری حیثیت کو سمجھ کر اپنے طور طریقے اس کے مطابق کر لے، لیکن یہ پہلے سے زیادہ اجڑ ہو گئی۔ ٹھیکیداری کے سلسلے میں مجھے زیادہ مصروف رہنا پڑتا ہے، باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ اس لڑکی کو میں نے پوری آزادی دے رکھی تھی، لیکن اس نے اس آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میری آمدنی سے اپنے ماں باپ کا گھر بھرتی رہی۔ مجھے اس کے چال چلن پر بھی شبہ ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ دن بدن میرے ہاتھ سے نکلتی گئی، بلکہ میرے دماغ پر سوار ہونے لگی۔ اس شخص نے اپنی لاپتہ بیوی کے خلاف بہت سی باتیں مجھے سنائیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اسے ان لوگوں کی غربت پر رحم آ گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ بد چلن تھی تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کے تعلقات کس کے ساتھ تھے اور وہ اس کا نام بتائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خدا نے میرے حال پر رحم کیا کہ وہ خود ہی چلی گئی ہے، سجاد نے کہا، اور میں طلاق دینے کے گناہ سے بچ گیا ہوں۔ میں آج ہی طلاق لکھ کر اس کے ماں باپ کو دے دوں گا۔ یہ صورت میرے لیے اطمینان کا باعث تھی کہ سجاد اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھوا رہا تھا، لیکن لاپتہ لڑکی کے باپ کا ارادہ معلوم کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ میں سجاد کی بات مان کر خدیجہ کے باپ اور بھائی کی بات نہ سنتا تو وہ لوگ اوپر درخواست دے دیتے کہ میں نے رشوت لے کر ان کی گمشدہ لڑکی کی رپورٹ نہیں لکھی۔ ان کی بات سننا اس لیے بھی ضروری تھا کہ سجاد نے اپنے خلاف میرے دل میں کچھ شک پیدا کر دیا تھا۔ میں نے سجاد کو باہر بھیج دیا اور خدیجہ کے باپ کو بلایا۔ اس کے چہرے پر بھی غم تھا، لیکن خوف کی جھلک بڑی صاف تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بوڑھے باپ نے کچھ دیر تو میرے منہ کی طرف دیکھا، پھر دائیں اور پھر بائیں دیکھا۔ میرے پاس بیٹھ کر، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، آپ جو بھی کچھ کہیں گے وہ میں آپ کے داماد کو نہیں بتاؤں گا۔ سجاد صاحب نے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کا داماد رپورٹ نہیں لکھوانا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ لڑکی بد چلن تھی، اچھا ہوا کہ خود ہی چلی گئی۔ میں نے خدیجہ کے باپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سجاد نے کہا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو طلاق دے دے گا۔ میری یہ بات سن کر خدیجہ کے باپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے کہ وہ رپورٹ لکھوانا چاہتا ہے یا نہیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس نے کہا، میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ شخص بھی رپورٹ لکھوانے کے حق میں نہیں، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی سنگین واردات پر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 روز بعد یہ واردات میرے سامنے آ جائے اور اس وقت تفتیش میرے لیے مشکل ہو جائے، تو کیوں نہ میں ان لوگوں سے ایسی باتیں پوچھ لوں جو پس منظر کے طور پر اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکوں۔ اپنی سوچ کے پیش نظر میں نے خدیجہ کے باپ سے پوچھا کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے متعلق اس کی کیا رائے ہے اور اس کے ذہن میں کیا شک پیدا ہوا ہے۔ شک تو کہیں ہے حضور، اس نے کہا، لیکن میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ کسی سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ ٹکر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا، کہ آپ کو اپنے داماد کے خلاف کوئی شک ہے؟
اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹے کو بھیج کر بیوی کو یہاں بلا لیں۔ وہ کچھ پس و پیش کر رہا تھا۔ مجھے اپنے طور پر احتیاط اور کسی آنے والی مصیبت کی پیش بندی کرنی تھی۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس شخص کے دل میں اپنے داماد کے خلاف کوئی نہ کوئی شک ضرور ہے۔ مجھے کئی اور باتیں کرنی پڑیں۔ آخر وہ اپنی بیوی کو بلانے پر عزامند ہو گیا۔ جب خدیجہ کی ماں تھانے میں آئی اس وقت تک میں نے خدیجہ کے باپ سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سجاد معمولی سا دکاندار ہوا کرتا تھا، آدمی چالاک تھا۔ مل ملا کر اس نے فوج کو مال سپلائی کرنے کے ٹھیکے لینے شروع کر دیے۔ چھاونی جو خاصا بڑا شہر تھا، قصبے سے 20-25 میل دور تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سجاد سپلائر اور ملٹری کنٹریکٹر بن گیا۔ اس کی تمام برادری درمیانے درجے سے بھی 1-2 درجے نیچے تھی۔ اس نے خدیجہ کو دیکھا تو اس کا رشتہ مانگ لیا۔ ماں باپ نے خدیجہ کا رشتہ اس لالچ میں دے دیا کہ سجاد روپے پیسے والا ہے، اس لیے بیٹی سکھی رہے گی، لیکن بیٹی سکھی نہ رہ سکی۔ خدیجہ کے باپ نے مجھے بتایا کہ خدیجہ کو خاوند کے خلاف کیا کیا شکایتیں تھیں۔ میں نے اس شخص کی زبانی وہ شکایتیں سن لی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ بیٹیاں جو باتیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کرتی ہیں وہ باپوں کے ساتھ نہیں کرتی۔ یہ صحیح ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کی رازدار ہوا کرتی ہیں۔ میں نے باپ کو باہر بھیج کر خدیجہ کی ماں کو بلایا، اسے پوچھا کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے متعلق اس کے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں۔ اس عورت نے پہلی بات یہ کہی کہ میں سجاد کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا باتیں کی ہیں۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ میں سجاد کو کچھ بھی پتہ نہیں لگنے دوں گا۔ وہ ماں تھی، روتی تھی اور مجھے سناتی تھی کہ اس کی بیٹی کی ازدواجی زندگی کیسی گزر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سجاد کی پہلی بیوی بھی اسے مطمئن اور خوش نہیں تھی۔ اس عورت کو سجاد سے نہ ذہنی سکون حاصل تھا نہ جسمانی۔ اس کا ایک بھی بچہ نہ ہوا۔ اسے سجاد نے اس لیے طلاق دی کہ سجاد ٹھیکیدار اور سپلائر بن گیا اور روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ یہ شخص عیاش ہو گیا تھا۔ اب اسے نئی بیوی کی ضرورت تھی۔ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دی اور نئی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ بھی خوش نہ رہی، پہلی خاموشی سے برداشت کرتی رہی، نئی نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ منہ آئی بات کہہ گزرتی تھی۔ ایک روز وہ مر گئی۔ اس کے ماں باپ امیر نہیں تھے۔ ایک بات اڑی تھی کہ یہ لڑکی کسی بیماری سے نہیں مری، اسے زہر دیا گیا تھا۔ سجاد نے اس کی میت اس کے ماں باپ کو نہیں دی تھی۔ وہ جس روز مری اسی روز اسے دفن کر دیا گیا۔ لوگوں نے چند روز باتیں کی، پھر سب بھول گئے۔ اس کے بعد خدیجہ کے باپ نے سجاد سے کچھ رقم وصول کر لی اور خدیجہ کو سجاد کے ساتھ بیاہ دیا۔ ماں اس خیال سے رضامند ہوگی کہ بیٹی ہر لحاظ سے آرام اور سکون میں رہے گی۔ روپے پیسے کے علاوہ سجاد کے گھر میں ماں کو یہ خوبی نظر آئی تھی کہ سجاد اکیلا رہتا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو الگ ایک چھوٹے سے مکان میں رکھا ہوا تھا۔ خدیجہ کی ماں نے مجھے بتایا کہ خدیجہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت نکلی، اس میں سادگی تھی۔ یہ لوگ غریب تو تھے لیکن اتنے غریب نہیں تھے کہ اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتے۔ خدیجہ نوجوان لڑکیوں کی طرح اگر قیمتی نہیں تو اچھے کپڑے پہن سکتی تھی، لیکن معمولی اور سادہ کپڑے پہنتی تھی۔ آنکھوں میں سرما کاجل بھی نہیں لگاتی تھی۔ ہنسنے کھیلنے اور ناچنے کودنے کی عادی تھی، مذاق کرتی اور دوسروں کے مذاق سے لطف اٹھاتی تھی۔ منہ میں جو بھی آئے کہہ دیتی تھی۔ اس کی کسی بھی بات کا کوئی برا نہیں سمجھتا تھا۔ شادی کے بعد خدیجہ نے ایسی شکایت کبھی نہیں کی تھی کہ اسے ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے جو اسے 16-17 سال بڑا ہے۔ وہ یہ شکایت کرتی تھی کہ سجاد اسے اپنے قدرتی رنگ میں نہیں رہنے دیتا۔ وہ اسے کہتا تھا میک اپ میں رہا کرو۔ ماں نے ایک اور بات بتائی، بیٹیاں ایسی باتیں اپنی ماں کو بتا دیا کرتی ہیں۔ خدیجہ جسمانی لحاظ سے سجاد سے مطمئن نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ سجاد کو شرمسار کرتی اور اس کا مذاق بھی اڑاتی تھی۔ ایک روز سجاد نے خدیجہ سے کہا کہ مجھے پہلی 2 بیویوں نے بچہ نہیں دیا، تم ایک بچہ پیدا کر دو۔ خدیجہ نے ہنس کر اسے کہا آپ سے تو میرا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بچہ دینے کا کوئی اور بندوبست کر سکتی ہوں۔ ماں نے خدیجہ کو منع کیا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ایسی بکواس نہ کیا کرے، لیکن خدیجہ کی عادت ہی کچھ ایسی تھی، وہ کسی سے ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ سجاد نے خدیجہ کے ماں باپ سے کئی بار شکایت کی تھی کہ خدیجہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اور ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتی ہے۔ ماں نے ایسی ہی کچھ اور باتیں سنائیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی بیٹی کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ لکھ لوں اور خدیجہ کے خاوند کو مشتبہ بٹھا لوں کہ اس نے لڑکی کو غائب کر دیا یا قتل کر دیا ہے۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے خاوند، اس کے بیٹے اور سجاد کو اندر بلایا اور انہیں کہا کہ وہ فیصلہ کر کے مجھے بتائیں کہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوں یا نہ لکھوں۔ دراصل یہ خدیجہ کا باپ اور ماں ضد کر رہے تھے کہ تھانے رپورٹ کرنی چاہیے۔ سجاد نے کہا، میں نے کہا تھا چلو چلتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی بیٹی خاوند کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم رپورٹ لکھوانا چاہتے ہو یا نہیں، پوچھا۔ خدیجہ کے باپ نے سجاد کی طرف دیکھا۔ سجاد نے شاید آنکھوں میں اشارہ کر دیا کہ باپ نے میری طرف دیکھ کر سر ہلا دیا کہ وہ کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ خدیجہ کی ماں اس کا بھائی خاموش رہے۔ سجاد انہیں باہر لے گیا۔ سجاد مجھے شریف آدمی نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ
وہ ضرور رپورٹ لکھوائیں۔ وہ سب چلے گئے، پھر واپس نہ آئے۔ 1 مہینہ اور کچھ دن گزر گئے۔ سجاد اور خدیجہ میرے ذہن سے اتر گئے تھے۔ صبح سویرے ابھی میں اپنے گھر میں تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ شہر کا ایک ٹھیکیدار آیا ہے، اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ کانسٹیبل نے اس کا نام سجاد بتایا تو بھی مجھے یاد نہ آیا کہ سجاد کے ساتھ میری ملاقات ہو چکی ہے۔ میں جلدی جلدی وردی پہن کر تھانے میں آیا تو سجاد کو دیکھ کر یاد آ گیا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی تھی۔ ملک صاحب، اس نے مغموم آواز میں کہا، میرا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ بیوی کا کچھ پتہ چلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نام نہ لے اس کا ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے ماں باپ کو 2000 روپیہ دے دیا تھا۔ میرا بھائی قتل ہو گیا، اس نے چھاؤنی کا نام لے کر کہا۔ کل میں وہاں چلا گیا تھا، بل وصول کرنے تھے، رات وہیں رہنا تھا۔ میرے گھر میں اور کوئی نہیں، گھر میں رقم بھی ہے اور زیورات بھی۔ گھر کو تالا لگا کر جانا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ رات کو میرے گھر میں سوئے۔ میں چلا گیا، آج صبح واپس آیا تو دروازہ کھلا تھا۔ اندر گیا تو پلنگ پر بھائی کی لاش پڑی تھی، اس کے سینے میں چاقو مارے گئے ہیں۔ میرا ذہن فوراً مہینہ 1.5 مہینہ پیچھے چلا گیا، جب یہ شخص میرے پاس اپنی بیوی کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ لایا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو شاباش دی کہ یہ لوگ گمشدگی کی رپورٹ نہ لکھوانے کا فیصلہ کر چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کی فیملی بیک گراؤنڈ معلوم کر لی تھی۔ سب سے پہلا اور پختہ شک جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ قتل کی یہ واردات خدیجہ نے کرائی ہے۔ خدیجہ کے جو اوصاف مجھے اس وقت سنائے گئے تھے اور جس قسم کے آدمی سے اس کی شادی کر دی گئی تھی، یہ اوصاف اور یہ حالات اسے قتل پر اکسا سکتے تھے۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ سجاد کا بھائی کیوں قتل ہوا؟ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنے بھائی کے بعد سجاد قتل ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خدیجہ کا تعلق سجاد کے بھائی کے ساتھی ہو اور وہ اسی سلسلے میں مارا گیا ہو۔ بہرحال یہ شکوک و شبہات تھے جو فوری طور پر میرے ذہن میں آئے۔ سب سے پہلے تو مجھے وہاں جانا تھا جہاں مقتول کی لاش پڑی تھی۔ کیا آپ نے خدیجہ کو طلاق دے دی تھی؟ میں نے سجاد سے پوچھا۔ نہ جی، اس نے جواب دیا، میں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن خدیجہ کے بھائی نے میرے ساتھ ایسی باتیں کی کہ مجھے یہ کہنا پڑا کہ جاؤ، میں طلاق نہیں دیتا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری بہن جس کسی کے ساتھ گئی ہے اس کے ساتھ شادی کس طرح کرے گی۔ کیا آپ اس قسم کا شک کریں گے کہ آپ کے بھائی کو خدیجہ کے بھائی نے قتل کرایا؟ توبہ کرو جی، سجاد نے بڑی رعونت سے جواب دیا۔ ان لوگوں میں اتنی جرت ہوتی تو اپنی بیٹی کے لاپتہ ہونے پر میری جان کو آ جاتے۔ خدیجہ کے بھائی نے مجھے کوئی دھمکی نہیں دی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے سارے شہر میں بدنام کر دے گا۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی خاصی رقم دے دی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے مجھے بدنام کیا۔ میں نے ان کے خلاف یہ انتقامی کارروائی کی کہ ان کی بیٹی کو طلاق نہ دی۔ سجاد بھائی، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ کی انتقامی کارروائی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خدیجہ کی انتقامی کارروائی دیکھ لو، میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ سنبھل کر رہیں۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کے بھائی کے بعد آپ کی باری ہے۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے ایسے 3-4 کیس یاد آ گئے جن میں ایک تو میرا اپنا کیس تھا۔ ان میں بالکل ایسے ہوا کہ بیوی خاوند کو چھوڑ کر بھاگ گئی اور کسی بہت بڑے بدماش یا کسی نامی گرامی ڈاکو کے پاس اپنی مرضی سے یا کسی کے ذریعے پہنچ گئی۔ ان خاوندوں کے ساتھ یوں ہوا کہ کسی کے گھر ڈاکہ پڑا اور کوئی قتل ہو گیا۔ خدیجہ کا پتہ چلا کہ کہاں ہے وہ؟ میں نے سجاد سے پوچھا۔ میں نے پتہ چلانے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے جواب دیا۔ جس انسان کو دل سے اتار دیا اس کا پیچھا کیا کرنا۔ میں اپنی ضرورت کے سٹاف کو ساتھ لے کر سجاد کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ یہ مکان پرانے زمانے کی حویلیوں اور چوباروں کی طرز کا بنا ہوا تھا۔ اسے مرمت کرا کے ٹپ ٹاپ کی گئی تھی۔ گلی میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ 2 عورتیں مکان کے دروازے پر بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ ایک بہت بوڑھی تھی، وہ سجاد اور مقتول کی ماں تھی۔ دوسری جوان لڑکی تھی، وہ مقتول کی بیوی تھی۔ مقتول کا باپ تھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ سجاد مجھے اس کمرے میں لے گیا جس میں لاش پڑی تھی۔ صاف ستھرا کمرہ تھا، کشادہ بھی تھا۔ دیواروں کے ساتھ رنگین تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ 2 پلنگ ملے ہوئے بچھے تھے۔ پلنگ پوش پھولدار اور قیمتی کپڑے کا تھا۔ ایک پلنگ پر لاش پڑی تھی۔ پلنگ پوش کی حالت بتاتی تھی کہ مقتول تڑپتا رہا ہے۔ خون دونوں پلنگوں پر بکھرا ہوا تھا۔ لاش پیٹھ کے بال تھی۔ مقتول کی عمر 27-28 سال تھی۔ میں نے لاش کی قمیض سامنے سے پھاڑ ڈالی۔ خون جم گیا تھا۔ نیچے والی پسلیوں میں چھری، چاقو یا خنجر کے 3 گہرے زخم تھے۔ یہ دل کے مقام کے قریب تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے لاش کی برآمدگی کے لیے 2 گواہ باہر سے بلائے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بھی بلایا۔ اسے کہا کہ وہ کاغذی کارروائی مکمل کرے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائے۔ مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا تھا کہ قاتل کس طرف سے اندر آئے۔ میں نے سجاد سے پوچھا کہ ایسا کوئی آسان راستہ ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ رات گھر نہیں تھا، 25-26 میل دور چھاؤنی والے شہر میں تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے واپس آیا۔ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر آ کر دیکھا تو بھائی خون میں ڈوبا پڑا تھا۔ مقتول شاید دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے باہر کا دروازہ دیکھا، کواڑ بند کیے، ایک چٹخنی اوپر تھی اور ایک زنجیر درمیان میں تھی جو ایک کواڑ کے ساتھ لڑک رہی تھی۔ یہ دوسرے کواڑ کے ساتھ چڑھتی تھی۔ میں نے چٹخنی چڑھائی اور زنجیر بھی لگا دی۔ میں دیکھنے لگا تھا کہ یہ دونوں باہر سے کس طرح کھل سکتی ہیں۔
سجاد نے میرے پوچھے بغیر بتا دیا کہ چٹخنی کا بھروسہ نہیں۔ میں نے دیکھا چٹخنی کو گرنے سے روکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہاں سے چٹخنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کواڑ کو اندر ذرا سا دبانے سے یا باہر سے ذرا سا کھینچنے سے چٹخنی گر پڑتی تھی اور کواڑ ذرا سے اندر کی طرف ہو جاتے تھے۔ اس طرح کواڑوں کی پوزیشن یہ ہو جاتی تھی کہ کواڑ کو اندر اور دوسرے کو باہر دباؤ تو درمیان میں اتنا خلا ہو جاتا تھا جس میں قلم جتنی موٹی اور لمبی چیز ڈال کر زنجیر اتاری جا سکتی تھی۔ میری جب بیوی ہوتی تھی اور مجھے رات دیر سے گھر آنا ہوتا تھا تو میں بیوی سے کہا کرتا تھا کہ وہ چٹخنی اور زنجیر چڑھا لے۔ سجاد نے کہا وہ سو جاتی تھی اور میں آ کر کواڑ اس طرح کھول لیا کرتا تھا۔ اس نے کواڑ باہر سے کھول کر دکھائے۔ زنجیر اتارنے کے لیے اس نے اپنا فاؤنٹین پین استعمال کیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ جب رات کو گھر ہوتا تھا تو زنجیر کے کنڈے میں ایک موٹا کیل ڈال دیا کرتا تھا جو بلٹ کی شکل کا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو بتانا بھول گیا تھا کہ زنجیر کے کنڈے میں یہ کیل ڈال کر سوئے۔ کیا آپ کی ہر بیوی کو معلوم تھا کہ زنجیر اور چٹخنی باہر سے کھولی جا سکتی ہے؟ تینوں کو معلوم تھا۔ خدیجہ کو بھی؟ جی، اس نے جواب دیا، اسے بھی معلوم تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ دیکھ چکا ہے کہ گھر میں چوری نہیں ہوئی۔ اس روز گھر میں کیش زیادہ رکھا ہوا تھا، اس میں سے بل ادا کرنے تھے، زیور بھی تھا، رقم اور زیور جہاں رکھے تھے وہیں پڑے تھے۔ خدیجہ کا زیور آپ نے اس کے ماں باپ کو واپس کر دیا ہوگا؟ میں نے کہا میں نے انہیں نقد رقم دے دی تھی۔ سجاد نے کہا پھر آپ نے ان پر احسان کیا کیا ہے؟ میں نے کہا ان کا زیور ہضم کر لیا اور رقم دے دی۔ وہ چپ رہا۔ خدیجہ میرے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ میری پولیس والی فالتو حس یہی کہتی تھی کہ قتل خدیجہ نے کرایا، لیکن میرا شک یہ دیکھ کر متزلزل ہو جاتا تھا کہ سجاد کی جگہ اس کا بھائی قتل ہوا تھا۔ اگر یہ واردات خدیجہ نے کرائی ہوتی تو وہ اس گھر سے روپیہ پیسہ اور زیور بھی نکلوا لیتی۔ میں نے سجاد کی بیٹھک میں ہی تفتیش شروع کر دی۔ سب سے پہلے اسی کا بیان لینا ضروری تھا۔ اس نے بیان دیا اور میں نے کچھ جرا کی اور کئی ایک باتیں جو تفتیش میں میرے کام آ سکتی تھی پوچھی۔ میں نے خاص طور پر پوچھا کہ مقتول کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ سجاد نے بتایا کہ مقتول اتنا بھلا آدمی تھا کہ اس کی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی، وہ دشمنی رکھنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ سجاد سے پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنی غیر حاضری میں اپنے گھر سلایا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس رات رقم زیادہ تھی۔ اس سے پہلے وہ جب کبھی رات کے لیے غیر حاضر ہوتا تھا تو اپنے ایک نوکر کو گھر میں چھوڑ جاتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مقتول کی دشمنی کا کوئی اشارہ مل جائے لیکن نہ ملا۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میرے جو اپنے آدمی ہیں ان سے معلوم کروں گا کہ اس قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے۔ نمبردار اور 2 سفید پوش وہاں موجود تھے۔ میں نے سجاد کو باہر بھیج کر نمبردار کو بلایا اور اس سے یہ پوچھا کہ اس خاندان اور برادری کے ایسے کیا حالات ہیں کہ معاملہ قتل تک پہنچ گیا ہے؟ مقتول ہر لحاظ سے شریف آدمی تھا ملک صاحب، نمبردار نے کہا۔ میں خود حیران ہوں کہ سیدھے سادے اور بھولے بھالے آدمی کو کس نے قتل کیا اور کیوں کیا ہے۔ میں اس پر بھی حیران ہوں کہ مقتول اپنے بڑے بھائی کے گھر میں سویا کیوں تھا۔ دونوں بھائیوں کی آپس میں سخت ناراضگی تھی، ان کے درمیان جائیداد کا بھی جھگڑا تھا۔ صبح جب مجھے اطلاع ملی کہ مقتول اپنے بھائی کے گھر میں قتل ہو گیا ہے تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اسے بڑے بھائی نے قتل کیا تھا۔ اگر سجاد قتل ہو جاتا تو میں آپ کو کئی وجوہات بتا سکتا تھا کیونکہ یہ آدمی ہی ایسا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ سجاد کی دوسری بیوی مشکوک حالت میں مری تھی؟ جن عورتوں نے میت دیکھی تھی وہ کہتی تھی کہ میت کا رنگ نیلا ہوتا جا رہا تھا، نمبردار نے کہا۔ لڑکی والے کمزور لوگ تھے، بیچارے خاموش رہے۔ میرا شک سجاد پر ہے، یہ بڑا کمینہ آدمی ہے۔ اسے ٹھیکے تو مال سپلائی کرنے کے ملتے ہیں لیکن سب جانتے ہیں کہ جہاں سے اسے ٹھیکے ملتے ہیں وہاں یہ شہر کی طوائفیں بھی سپلائی کرتا ہے۔ 1.5 مہینہ ہوا، میں نے سنا تھا کہ اس کی تیسری بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، وہ کہاں گئی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اس شخص نے خود ہی اسے زندہ یا مردہ غائب کر دیا ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ یہ تو اس لڑکی کے ماں باپ تھے جنہوں نے اسے سجاد سے روپیہ پیسہ لے کر اس کی بیوی بنا دیا تھا، ورنہ وہ لڑکی خدیجہ اس کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی شوخ اور زہریلی لڑکی تھی۔ یہاں کے 3-4 جوان خدیجہ کی ہنسی مذاق کی وجہ سے غلط فہمی میں آ گئے اور انہوں نے خدیجہ کے ہاتھوں جوتے کھائے۔ آپ سجاد کی اصلیت دیکھیں، اس کی منیاری کی معمولی سی دکان تھی۔ آدمی بغیرت ہے، معلوم نہیں اس نے کیا چکر چلائے، کس طرح اپنی عزت و غیرت بیچی اور ٹھیکیدار بن گیا۔ اس کے گھر میں جب دولت آئی تو اس کی آنکھوں میں جو تھوڑی بہت شرم رہ گئی تھی وہ بھی نکل گئی۔ اس نے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا۔ مقتول نے اسے کہا تھا کہ باپ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اس لیے جائیداد تقسیم کرا لینی چاہیے۔ اس نے تقسیم میں کوئی جھگڑا کھڑا کر دیا۔ اگر آپ اس کے باپ سے یا مقتول کے سسر سے بات کریں تو آپ کو کچھ نئی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مقتول کا اپنا کوئی دشمن نہیں تھا۔ نمبردار کو میں نے کچھ دیر اور بٹھائے رکھا، اس سے کئی اور باتیں پوچھی۔ اس شخص نے میرا ذہن بدل ڈالا۔ میں خود محسوس کرنے لگا کہ سجاد اپنے بھائی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے باپ کو بلایا اور نمبردار کو بھیج دیا۔ ضعیف العمر باپ بہت ہی غمگین تھا، وہ روتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا۔ میرے پوچھے بغیر اس شخص نے پہلی بات یہی کہی، مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا بڑا بیٹا اتنا ظالم ہو جائے گا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دے گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ قاتل سجاد ہے؟ میں نے پوچھا۔
خدا کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے؟ بوڑھے باپ نے رندھیائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ بھائیوں کے درمیان دشمنی کی وجہ پیدا ہو گئی تھی جو سجاد نے پیدا کی تھی۔ میرے 2 مکان ہیں، ایک یہ حویلی ہے، ایک چھوٹا مکان ہے جس میں اور میری بیوی رہتے ہیں، ایک تیسرا مکان بھی ہے جس میں میرا یہ چھوٹا بیٹا رہتا تھا جو قتل ہو گیا۔ یہ بیٹا اتنا برخوردار تھا کہ اس نے مکان خریدا اور میرے نام رجسٹری کرا دی۔ کہتا تھا کہ جب تک آپ زندہ ہیں ساری جائیداد آپ کی ہے۔ 2 دکانیں دونوں اپنی ہیں، شہر کے ساتھ ہی 12-14 بیگھے زمین ہے۔ میرا مقتول بیٹا صادق اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرنے کے لیے کہتا تھا کہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دو۔ سجاد نے اتنے زیادہ حصے کا مطالبہ کیا جو میں اسے دینے پر رضامند نہیں تھا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ سجاد اس قدر بددیانت اور بدتنیت آدمی ہے کہ صادق نے اس کی ٹھیکیداری کے کاروبار میں کچھ رقم لگائی تھی۔ سجاد نے کبھی اپنے چھوٹے بھائی کو منافع کا پیسہ بھی نہیں دیا تھا۔ اب صادق نے اس جھگڑے کے بعد سجاد سے کہا کہ اس نے جو رقم لگائی تھی وہ اسے واپس کر دے۔ سجاد نے پہلے تو ٹال مٹول کی، پھر صاف مکر گیا کہ اس نے رقم لی ہی نہیں تھی۔ صادق کی اپنی دکان بڑی اچھی چلتی تھی۔ اس نے سجاد کے ساتھ اس طرح قطع تعلق کیا کہ 7-8 مہینوں سے بھائیوں کی آپس میں بول چال بھی بند تھی۔ میں نے سجاد کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے میری بے عزتی کر دی۔ میری اور میری بیوی کی دیکھ بھال صادق کرتا تھا۔ ہمارے تمام اخراجات اس نے اپنے سر لے رکھے تھے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ صادق سجاد کے گھر میں قتل ہو گیا تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میں جب ہوش میں آیا تو میری بیوی اور محلے کے 2 آدمی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ تھوڑی سی جائیداد کے پیچھے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ بولتے بولتے بوڑھے کی دھاڑیں نکل گئیں اور وہ بڑی زور زور سے کہنے لگا، مجھ سے بدقسمت کون ہوگا؟ اس آخری عمر میں بیٹے نے دھتکار کر نکال دیا۔ اب ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا پھانسی چڑھ جائے گا۔ اسے کچھ اور باتیں پوچھ کر میں نے اسے باہر بھیج دیا اور مقتول کے سسر کو بلایا۔ مقتول کا سسر بھی اسی حالت میں میرے پاس آیا جس حالت میں اس کا باپ آیا تھا۔ شخص خوش وضع تھا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ سجاد اور صادق میں جائیداد کا کوئی جھگڑا چل رہا تھا؟ میں نے اسے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ سجاد جائیداد پر لمبائی ہاتھ مارنا چاہتا تھا۔ کیا ان کے درمیان دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بھائی دوسرے کو قتل کر دیتا؟ اس نے فوراً جواب نہ دیا۔ پہلے اس نے سر جھکایا، پھر اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو بات اس کے دل میں ہے وہ کہے یا نہ کہے۔ میرا سوال اتنا پیچیدہ تو نہیں ہے کہ آپ چپ ہی ہو گئے؟ میں نے کہا۔ سوال تو پیچیدہ نہیں، اس نے جواب دیا، جواب کچھ پیچیدہ ہے۔ بات ایسی ہے جو زبان پر لاتے بھی شرم آتی ہے۔ اس شرم کو لگ رکھ دے۔ میں نے کہا، آپ کا داماد قتل ہو گیا، جب تک آپ میری رہنمائی نہیں کریں گے میں قاتل کو نہیں پکڑ سکوں گا۔ میں جادوگر نہیں۔ آپ کے دل میں جو بات آئی ہے وہ سوچے سمجھے بغیر مجھے بتا دیں۔ میں ایسا تو نہیں کروں گا کہ آپ راز کی کوئی بات مجھے بتائیں گے تو میں وہ ہر کسی کو سناتا پھروں گا۔ میں آپ کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا۔ اگر مجھے اپنی سفید پوشی کا خیال نہ ہوتا تو سجاد کو میں پہلے قتل کر چکا ہوتا، مقتول کے سسر نے کہا۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صرف جائیداد پر دشمنی نہیں تھی، دشمنی کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ سجاد کنجروں جیسا بغیرت ہے۔ اس نے 3 مرتبہ میری بیٹی یعنی مقتول کی بیوی پر دست درازی کی تھی۔ اسے تحفے پیش کرتا تھا اور 2-3 مرتبہ اس کے لیے ریشمی کپڑے بھی لایا تھا جو میری بیٹی نے قبول نہیں کیے تھے۔ مجھے میری بیٹی نے بہت بعد میں بتایا تھا کہ سجاد اس پر بری نظر رکھتا ہے اور بڑی بیہودہ حرکتیں کر چکا ہے۔ یہ چند روز پہلے کی بات ہے۔ سجاد کی تیسری بیوی سے چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے۔ سجاد نے کوئی بہانہ بنا کر میری بیٹی کو اپنے گھر بلایا۔ میری بیٹی نے اپنے خامی سے پوچھا۔ میرا داماد بڑا ہی شریف اور سیدھا سادہ تھا۔ اس کے دل میں بھائی کی محبت جاگ اٹھی، حالانکہ ایک طویل عرصے سے ان کی آپس میں بول چال بھی بند تھی۔ میرے داماد نے اسے کہا کہ آخر میرا بڑا بھائی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی تکلیف میں ہو۔ اس طرح میری بیٹی سجاد کے گھر چلی گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ گئی۔ اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ وہ سجاد کے گھر گئی تو سجاد نے اس کے آگے کچھ رقم رکھی، ریشمی کپڑوں کا جوڑا بھی رکھا اور سونے کا ایک ہار بھی اس کے آگے رکھ دیا اور اپنی شیطانی نیت کا اظہار کیا۔ میری بیٹی نے بڑے غصے سے اسے دھتکارا۔ اس نے میری بیٹی کو پکڑ لیا لیکن وہ بھاگ آئی۔ میں اور صادق سجاد کے پاس گئے تو اس نے ہماری بے عزتی کی اور کہا کہ میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے۔ میں یہیں تک جانتا ہوں، مجھے بالکل معلوم نہیں کہ صادق کس طرح رات سجاد کے گھر رہنے کے لیے چلا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا جو اس شخص نے کیا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ جھوٹی الزام تراشی نہیں کر رہا، میں نے اپنے انداز سے بہت جرا کی۔ آخر اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیج دے۔ اس کی بیٹی کے آنے تک میں محلے کے 2 معزز آدمیوں کو بلا کر ان سے پوچھتا رہا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ مقتول بہت ہی سیدھا اور شریف انسان تھا۔ سجاد کے متعلق انہوں نے جو بھی بات کی وہ سجاد کے خلاف جاتی تھی۔ ان دونوں نے پختہ شک کا اظہار کیا کہ مقتول کو سجاد نے قتل کیا ہے یا کرایا ہے۔ انہوں نے بھی سجاد کو بددیانت اور بدتنیت کہا۔ ایک جوان اور بڑی پرکشش شکل و صورت والی عورت جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اندر آئی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے پیچھے مقتول کا سسر تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ ہے میری بیٹی مقتول کی بیوہ۔ میں نے سب کو باہر نکال دیا اور مقتول کی بیوہ کو بٹھا لیا۔ میں نے حسب عادت اس کے ساتھ افسوس اور ہمدردی کی باتیں کی اور دلجوئی بھی کی۔ پھر اسے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتی ہے کہ اس کے خاوند کو کس نے قتل کیا ہوگا۔ اس کے بڑے بھائی کے سوا قاتل اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، دشمنی کیا تھی؟
اس نے دشمنی کی وہی وجوہات بتائی جو مقتول کا باپ نمبردار اور مقتول کا سسر مجھے پہلے بتا چکے تھے۔ اس نے یہ نہ کہا کہ سجاد نے اس پر کبھی دست درازی کی تھی، لیکن میرا خیال تو کچھ اور ہے۔ میں نے کہا، جائیداد کی تقسیم پر بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اگر سجاد اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرنا ہی چاہتا تو کچھ عرصہ پہلے بھی کر سکتا تھا۔ میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جائیداد کے علاوہ ان کے درمیان اور کوئی دشمنی بھی تھی؟ اس نے سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا، دبی دبی آواز میں بولی، سجاد کبھی کا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اپنے بھائی کی غیر حاضری میں میرے گھر آیا اور مجھے لالچ دینے لگا اور میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کی۔ میں نے اپنے خاوند کو بتایا۔ میرا خاوند شریف آدمی تھا لیکن بزدل اور بغیرت نہیں تھا۔ وہ اسی وقت اپنے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بے عزتی کر کے آیا۔ تھوڑے دن ہوئے سجاد نے یہ پیغام بھیجا کہ شہر سے میرے کاروبار کے سلسلے میں مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا پکانے والا کوئی نہیں۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ میں بخار سے مر رہا ہوں۔ میرے خاوند کا دل پسیج گیا، اس نے مجھے بھیج دیا۔ اس عورت نے وہی بات سنائی جو اس کا باپ مجھے پہلے ہی سنا چکا تھا۔ اس نے نئی بات یہ بتائی کہ 3-4 دن ہوئے سجاد نے محلے کی ایک عورت کی زبانی یہ پیغام بھیجا کہ تم اس بدھو سے آدمی کے ساتھ اچھی نہیں لگتی، میں تمہارے ساتھ ناجائز تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے ساتھ باقاعدہ شادی کروں گا، تم میرے بھائی سے طلاق لے لو، میں تمہیں شہزادیوں جیسی عیش کراؤں گا۔ میں نے اپنے خاوند کو بتایا۔ خاوند نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص کے ساتھ میں کیا سلوک کروں۔ مجھے معلوم نہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی بات ہوتی بھی تھی یا نہیں۔ کل صبح کی بات ہے، سجاد ہمارے گھر آیا۔ میرا خاوند ابھی دکان پر نہیں گیا تھا۔ سجاد بڑا ہی بغیرت اور چالاک آدمی ہے۔ اس نے میرے خاوند کو گلے لگایا، پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں جائیداد کا تنازع بھی ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ وہ شہر جا رہا ہے، رات وہیں رہنا پڑے گا، گھر میں رقم زیادہ رکھی ہوئی ہے، اس لیے میں گھر نوکر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے خاوند سے کہا کہ وہ رات اس کے گھر سوئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا خاوند اس کی بات مانے، لیکن میرا خاوند اپنی شرافت سے ایسا مجبور ہوا کہ اس نے سجاد سے کہا کہ وہ رات اس کے گھر سوئے گا۔ شام کا کھانا کھا کر میرا خاوند سجاد کے گھر چلا گیا۔ سجاد اسے چابی دے گیا تھا۔ صبح اطلاع ملی کہ میرا خاوند قتل ہو گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے سجاد کو دھمکی دی تھی کہ وہ اسے بدنام کرے گی۔ اس دھمکی کے جواب میں وہ ہنس پڑا تھا، جیسے اسے کسی کا ڈر خطرہ نہ ہو۔ اس عورت کے بعد میں نے اس عورت کو بلایا جس کے متعلق اس عورت یعنی مقتول کی بیوی نے بتایا تھا کہ وہ اس کے پاس سجاد کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اس عورت نے کوئی پس و پیش نہ کی، کہنے لگی کہ وہ سجاد کا یہ پیغام مقتول کی بیوی تک لے گئی تھی اور بیوہ نے اسے بہت گالیاں دی تھیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سجاد شہر کی 2-3 اور عورتوں کو بھی پیغام بھیجتا رہتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس عورت نے بھی ثابت کیا کہ سجاد بدکار آدمی تھا۔ حالات، واقعات اور باتیں سجاد کو مرشد ثابت کر رہی تھیں۔ میں نے خود جب ان قرائن پر غور کیا تو سجاد کے خلاف میرا شک پختہ ہو گیا۔ میرا دھیان سجاد کی پہلی بیوی کی طرف چلا گیا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ طلاق کے اتنے عرصے بعد اس نے یا اس کے خاندان کے کسی آدمی نے سجاد پر وار کیا ہو کہ اس کے بھائی کو قتل کر دیا ہو۔ مقتول کے متعلق مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس کی اپنے بھائی کے سوا کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ ابھی تو مجھے اپنے خفیہ مخبروں سے بہت کچھ معلوم کرنا تھا، لیکن جن لوگوں سے میں پوچھ گچھ کر چکا تھا وہ میرے تجربے کے مطابق قابل اعتماد نظر آتے تھے۔ سجاد کی پہلی بیوی سے مجھے کچھ باتوں کی تصدیق کرنی تھی۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ پہلی بیوی سجاد کے خلاف چلی بھنی ہوگی، لہٰذا وہ پوری کوشش کرے گی کہ سجاد کو پھنسائے۔ اس کے باوجود میں نے اسے بلا لیا۔ وہ اسی قصبے میں ساتھ والے محلے میں رہتی تھی۔ میرے بلاوے پر وہ اپنے خاوند کے ساتھ آئی۔ طلاق کے بعد اس نے شادی کر لی تھی۔ میں نے اس کے خاوند کو تسلی دلاسا دیا اور اسے بتایا کہ میں اسے کیوں بلایا ہے۔ خاوند اسے میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بالکل گھریلو سی عورت تھی۔ سجاد جیسے نو دولتیے اور اوچھے آدمی کے گھر یہ فٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود نہیں بولتی تھی، مجھے سوال کر کے اس سے باتیں پوچھنی پڑی۔ اس نے بتایا کہ جب گھر میں دکان کی آمدن آتی تھی تو زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی۔ دولت نے آ کر گھر میں ایسی بے برکتی پیدا کی کہ سب سے پہلے بجلی اس عورت پر گری اور اسے طلاق مل گئی۔ اس عورت نے بتایا کہ سجاد کی دوستی ایک بڑے خوبصورت اور نوعمر ہندو لڑکے کے ساتھ تھی۔ جب اس کی ٹھیکیداری چل نکلی تو اس گھر میں چھاؤنی والے شہر کی طوائفیں بھی آئیں۔ اس عورت نے جب احتجاج کیا تو سجاد اس کے ساتھ بگڑنے لگا۔ ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوا۔ سجاد نے اسے ایک بار یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، اس لڑکے کی دوستی ترک نہیں کرے گا۔ اس بیوی نے کچھ اور عرصہ برداشت کیا۔ اس کے بھائی اسے اکساتے تھے کہ ایسے بدکار آدمی سے طلاق لے لو، لیکن یہ عورت طلاق سے ڈرتی تھی۔ آخر ایک روز اس عورت نے سجاد سے کہہ دیا کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ سجاد نے کہا کہ اس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ اس نے یہ الفاظ کہے تھے، مجھے کسی کی بیوی پسند آ گئی تو میں اس کے خاوند کو غائب کرا کے اس کی بیوی سے شادی کر لوں گا، تو مجھے نہیں جانتی کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ سجاد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا، کیا یہ اتنا دلیر ہے کہ کسی کو قتل کر دے؟ سچی بات بتاؤں آپ کو، اس نے کہا، سخت بزدل آدمی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ میری حوصلہ افزائی سے وہ بولی، اس شخص میں نہ مردوں والی دلیری ہے نہ اس میں مردوں والی کوئی بات ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں کہ کیسے گزارا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک طاقت ہے اور وہ ہے پیسہ۔ اگر میرے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو ہم اسے کچہریوں میں ذلیل و خوار کرتے۔ میں اتنے سال اس کی بیوی رہی، بچہ ایک بھی نہ ہوا۔
طلاق کے 1 سال بعد میری دوسری شادی ہوئی، اب میرے 3 بچے ہیں۔ اس عورت سے میں نے اور بھی باتیں پوچھی لیکن واردات کے متعلق مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سجاد کے چال چلن کے متعلق بہت سے اشارے مل گئے۔ ضروری نہیں تھا کہ اس عورت نے سجاد کے متعلق جو باتیں کی تھی وہ ساری سچی ہوتی۔ وہ آخر اس شخص کے ہاتھوں ستائی ہوئی عورت تھی۔ اسے جب میں نے جانے کی اجازت دے دی تو وہ بیٹھک سے نکل گئی تو سجاد اندر آ گیا۔ اس نے کہا، آپ ایسے لوگوں کو تفتیش میں شامل کریں جو سب کے سب میرے خلاف ہیں۔ خدا نے مجھے عزت اور پیسہ دے دیا ہے۔ یہ سب لوگ مجھ سے جلتے ہیں، یہ آپ کو غلط باتیں بتائیں گے اور ان کی ہر بات میرے خلاف ہوگی۔ آپ اس مخالفت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ نے بھائی کو آپ نے خود تو قتل نہیں کیا، آپ باہر آرام سے بیٹھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے انہی مخالفوں میں سے مجھے آپ کے بھائی کا قاتل بھی مل جائے۔ اسے باہر بھیج کر میں نے کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ سجاد کو اپنے پاس بٹھائے رکھے، اسے پتہ نہ چلنے دے کہ اسے نگرانی میں رکھا جا رہا ہے، لیکن اسے یہاں سے اٹھنے بھی نہ دے۔ ہیڈ کانسٹیبل پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آ گیا۔ لاش پر تیز دھار آلہ چھری یا چاقو کے وہی 3 زخم تھے جو میں نے دیکھے تھے۔ ان میں سے ایک زخم دل تک پہنچ گیا تھا جس سے مقتول کی موت واقع ہوئی۔ ڈاکٹر نے معدے میں گئی خوراک سے اور اپنے دیگر طریقوں سے موت کا وقت 12 بجے کے لگ بھگ لکھا تھا۔ میں نے اپنے عملے کو اور سجاد کو ساتھ لیا اور تھانے چلا گیا۔ وہ تھانے جانے پر رضامند نہیں تھا، کہتا تھا کہ بھائی کی لاش لینی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ لاش لینے والے یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے اس کے سامنے اس کے باپ اور مقتول کے سسر کو بلا کر کہا کہ وہ مردہ خانے جا کر لاش وصول کر لیں۔ سجاد کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تھانے لے جا کر اسے برآمدے میں بٹھا دیا اور اس پر ایک کانسٹیبل کھڑا کر دیا۔ اپنے دستور کے مطابق میں آدھی رات کے بعد اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب میں گھر سے تھانے آیا اور سجاد کو اپنے کمرے میں بٹھایا۔ وہ شرابی کبابی آدمی تھا۔ تھانے میں میری ہدایت کے مطابق پانی کے سوا اسے کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ سجاد بھائی، میں نے اس سے کہا، میں تم سے کوئی بات بھی پوچھوں گا تو تم کہو گے یہ بات مجھے تمہارے کسی مخالف نے بتائی ہے، تو میری یہ تسلی کر دو کہ اپنے بھائی کو تم نے خود قتل نہیں کیا۔ وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے میں نے اس کی پیٹھ میں خنجر مار دیا ہو۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری حالت یہی ہوگی۔ میں نے کہا، اگر صحیح بات بتا دو تو میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ اس کی زبان چل پڑی۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر رہا تھا۔ اس نے قسمیں بھی کھائیں اور بہت کچھ کہا۔ مجھے ایسی توقع بالکل نہیں تھی کہ وہ فوراً جرم کا اقبال کر لے گا۔ میں نے اسے اقبال جرم پر بہت اکسایا لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ میرے ایک سوال کا جواب دے کر میری تسلی کر دو اور چھٹی کرو۔ میں نے کہا، کئی مہینوں سے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہاری بول چال بند تھی، صرف کل تمہیں کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے بھائی کو تم نے کہا کہ وہ رات کو تمہارے گھر میں سوئے؟ ملک صاحب، اس نے جھنجھلا کر کہا، میں ابھی بھی معلوم نہیں کتنی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ رات کو میں یہاں تھا ہی نہیں۔ میں کل 12 بجے کے بعد چھاونی چلا گیا تھا اور میں آج صبح واپس آیا ہوں۔ میرا بھائی رات کو قتل ہوا ہے۔ اسے گھر میں سلانے کی وجہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ گھر میں رقم زیادہ تھی، میں نوکر پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اس سے پہلے کبھی گھر میں اتنی رقم نہیں آئی تھی؟ رقم تو اس سے بھی زیادہ آتی رہی ہے، اس نے جواب دیا، اور میں بعض راتیں باہر بھی رہا ہوں، لیکن میری بیوی گھر میں ہوتی تھی اور وہ اپنے بھائی کو بھی بلا لیا کرتی تھی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے مقتول کی بیوی پر کئی بار دست درازی کی؟ میں نے پوچھا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے کہا، یہ سوچ کر جھوٹ بولنا کہ میں تمہارے متعلق ان لوگوں سے سب کچھ پوچھ چکا ہوں جن کے ساتھ تمہارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے تمہارے گھر میں اس عورت کو بھی بلایا تھا جو تمہارے پیغام مقتول کی بیوی تک لے جاتی اور لاتی تھی۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ میں اس ہندو لڑکے کو یہاں بلاؤں جس کے ساتھ تمہارا گہرا دوستانہ رہا ہے؟ میں ایسے 2-3 لڑکے اور بھی بلا سکتا ہوں۔ ملک صاحب، اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرے۔ میں نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا اور قتل کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ مقتول کی بیوی خود میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، لیکن میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی سمجھتے ہوئے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ میں اپنی شرافت کا کوئی ثبوت پیش نہیں کروں گا۔ اگر میں کسی عورت کے ذریعے کسی کو پیغام بھیجتا رہا ہوں یا میری دوستی غلط لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔ میں نے اس کے سامنے وہ تمام باتیں رکھی جو مجھے مختلف لوگوں سے معلوم ہوئی تھیں، لیکن کسی بات کو اس نے ذرا سا تسلیم کیا اور کسی سے اس نے بالکل ہی انکار کر دیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ اپنی پہلی بیوی کے کہنے کے مطابق وہ بزدل آدمی تھا۔ ایک بار تو وہ بچوں کی طرح رو پڑا۔ میں بار بار یہی کہتا رہا کہ اپنے بھائی کے قاتل تم ہو۔ اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے بھائی کا دشمن کون تھا جس نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ میرا کاروبار اس سے الگ تھا، سجاد نے جواب دیا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس نے کس کے ساتھ اتنی گہری دشمنی رکھی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے نئی مصیبت میں ڈال دی ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کے دشمنوں کو تلاش کروں یا اپنی جان بچاؤں۔ آپ میری یہ بات غالباً تسلیم بھی نہیں کر رہے کہ میں واردات کی رات یہاں تھا ہی نہیں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ یہ شخص اب بات پر بچوں کی طرح رو پڑتا تھا۔
تھانے دار اگر آنسوؤں سے متاثر ہو جائیں تو کسی بھی مجرم کو نہ پکڑ سکیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ آدمی مضبوط دل گردے والا نہیں لیکن ڈھیٹ ہڈی کا آدمی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ تصدیق کر لینی چاہیے کہ اس نے واقعی رات شہر میں گزاری تھی۔ ایک ریل گاڑی 6:45 گزرتی تھی جو شہر کی طرف جاتی تھی۔ میں نے سجاد کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ میں اسے 6:45 والی گاڑی سے شہر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے کہا کہ جہاں جہاں وہ گیا تھا وہاں مجھے لے چلے۔ وہ مجھے ایک فوجی دفتر میں لے گیا جہاں سے اسے ٹھیکے ملتے اور وہ مال سپلائی کرتا تھا۔ دفتر ابھی ابھی کھلے تھے۔ وہاں سے یہ پتہ چلا کہ سجاد وہاں گیا تھا۔ میں نے یقین نہ کیا۔ 2 کلرک تھے اور ایک سپرنٹینڈنٹ۔ میں نے ان لوگوں پر اس لیے یقین نہ کیا کہ سجاد کا بلکہ ہر ایک ٹھیکیدار اور سپلائر کا کاروبار رشوت پر چل رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ انہیں سجاد سے رشوت ملتی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ سجاد ایک تھانے دار اور ایک کانسٹیبل کے ساتھ آیا تو انہیں شک ہوا کہ سجاد کسی چکر میں پھنس رہا ہے، لہٰذا اسے بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اس دفتر میں آیا تھا۔ باہر آ کر میں نے سجاد سے پوچھا کہ وہ رات کہاں ٹھہرا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ تم کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوگے؟ میں نے کہا مجھے اس ہوٹل میں لے چلو۔ وہ پھر بھی چپ رہا، پھر احمقوں کی طرح ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی مجھے اتنی بری لگی کہ اگر وہ تھانے میں ہوتا تو معلوم نہیں میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ ہم باہر سڑک پر کھڑے تھے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ وہ مجھے اس ہوٹل میں لے چلے۔ دراصل میں کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہرا تھا، اس نے دبی دبی سی آواز میں کہا۔ پھر کہاں ٹھہرے تھے؟ جانے دو ملک صاحب، اس نے عجیب سی بے تکلفی سے کہا۔ آپ مان لیں کہ میں نے بھائی کو قتل نہیں کیا۔ میں آپ کی نقد خدمت کروں گا، آپ جو حکم کریں گے پیش کروں گا۔ تم اپنے آپ کو پیش کر دو۔ میں نے کہا میں نے تمہاری عزت افزائی کی ہے کہ ہتھ کڑی ساتھ نہیں لایا۔ میں یہاں کے کسی بھی تھانے سے ہتھ کڑی لے سکتا ہوں، ہتھ کڑی لگا کر سارے شہر میں گھماؤں گا۔ صاف کہہ دو کہ تم نے رات یہاں نہیں بلکہ اپنے گھر میں گزاری تھی۔ میں نے رات ایک طوائف کے پاس گزاری تھی۔ اس نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ میں نے کہا۔ وہ ایک تانگے پر مجھے طوائفوں کے بازار میں لے گیا۔ بازار سے گزر کر وہ ایک بڑے اچھے مکان میں داخل ہوا اور دوسری منزل پر جا پہنچا۔ اس گھر کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ ایک اونچے درجے کی طوائف کا گھر ہے۔ ہم جس کمرے میں داخل ہوئے وہاں 2 آدمی فرشی دری پر لیٹے ہوئے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر وہ اچھل پڑے۔ میں نے انہیں کہا کہ اپنی بائی کو بلاؤ۔ پتہ چلا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ میرے کہنے پر اسے جگا لائے۔ وہ بڑی خوبصورت اور جوان طوائف تھی۔ ایک تھانے دار ایک کانسٹیبل کو دیکھ کر جو خوف اس پر طاری تھا اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ میری خاطر تواضع کے لیے اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ فلاں چیز لے آؤ۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں نے طوائف سے کہا میں جو کچھ معلوم کرنے آیا وہ مجھے بتاؤ، پھر میں فوراً چلا جاؤں گا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا لیکن میں کھڑا رہا۔ میں نے سجاد کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا اسے جانتی ہو؟ طوائف نے سجاد کو بڑے غور سے دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس کی نظریں سجاد کے پاؤں سے اس کے سر پر چلی گئیں۔ صورت جانی پہچانی لگتی ہے، طوائف نے کہا، شاید کبھی یہاں آیا ہو۔ سجاد کچھ بولنے لگا تھا، میں نے اسے روک دیا اور طوائف سے پوچھا کیا یہ شخص کل رات تمہارے ہاں ٹھہرا تھا؟ ٹھہرا تھا؟ طوائف نے حیران ہو کر کہا کل رات تو یہ یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں ٹھہرا تھا؟ تم جھوٹ بولتی ہو، سجاد نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ میں شام کے بعد یہاں آیا تھا اور تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ میں یہاں سے کس وقت گیا تھا۔ طوائف کا ایک آدمی ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور التجا کے لہجے میں بولا حضور والا، یہ ہمارے کسی دشمن کا بھیجا ہوا آدمی یا اس کا دماغ خراب ہو گیا؟ ہم کل رات کی بات کس طرح بھول سکتے ہیں؟ یہاں لوگوں کا ہجوم تو نہیں آتا، یہاں گنتی کے وہ آدمی آتے ہیں جن کی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اس شخص کی شکل دیکھو، اس جیسے آدمی ہماری بائی کی دہلیز پر قدم رکھنے کی بھی جرات نہیں کر سکتے۔ کل رات جو لوگ یہاں آئے تھے ان میں سے ہر ایک کا نام بتا سکتا ہوں۔ سجاد انہیں گالیاں دے رہا تھا، چیختا اور چلاتا تھا، لیکن طوائف اور اس کے آدمی یہی کہے جا رہے تھے کہ یہ آدمی ان کے ہاں نہیں آیا۔ میں سجاد کو وہاں سے باہر لے آیا، اس نے ادھم بپا کر رکھا تھا۔ میں اسے چپ کرانے کے لیے کہا کہ میں اسے ہتھ کڑی لگا لوں گا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں سجاد اور کانسٹیبل کو لے کر ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ سجاد میرے پیچھے پڑ گیا کہ کھانے کا آرڈر وہ دے گا۔ میں نے اسے منع کر کے سیدھا سادہ کھانا منگوا لیا۔ کھانے کے دوران اس نے ایک انکشاف کیا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، بات دراصل یہ ہوئی تھی کہ میں رات اس طوائف کے ہاں آیا تھا، 4-5 اور آدمی بھی تھے۔ مجھے معلوم نہیں وہ کون کون تھے، ہم سب اس طوائف کے ناچ کے تماشائی تھے۔ ناچ کے دوران شراب چلتی رہی۔ میں نے طوائف کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں رات یہیں گزاروں گا۔ میں زیادہ پی گیا تھا۔ میں جب ہوش میں آیا تو میں رانی باغ میں لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں طوائف کے گھر سے کس طرح نکلا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے بہت پی لی تھی، شاید میں نے ادھم بپا کیا ہو اور طوائف کے آدمیوں نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کہیں گرا پڑا تھا یا نشے کی حالت میں ہی شہر میں گھومتا پھرتا رہا، اور ہوش اس وقت آئی جب میں شہر کے اس باغ میں لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 4 بج چکے تھے۔ مجھ میں اب اتنا دم نہیں تھا کہ میں طوائف کے گھر جاتا۔ صبح 4:30 بجے کے بعد پہلی لاری نکلتی ہے۔ میں لاریوں کے اڈے پر چلا گیا۔ پہلی لاری تیار تھی۔
میں اس میں بیٹھ گیا اور اپنے گھر پہنچا۔ اگر آپ مجھے کچھ مہلت دیں تو میں اس طوائف کو کچھ دے دلا کر کہلوا لوں گا کہ میں نے رات اس کے ہاں گزاری تھی۔ تمہیں مہلت دینا ایسا ہی ہے جیسے میں نے تھانے داری اتار کر طوائف کے کوٹھے پر پھینک دی ہو۔ میں نے کہا، لاری کی سواریوں میں سے کوئی آدمی مجھ سے ملوا دو جو یہ کہے کہ تم اس لاری سے گئے تھے۔ مجھے اس لاری میں بڑی مشکل سے جگہ ملی تھی۔ سجاد نے کہا، اپنے شہر میں اترنے والا میں اکیلا تھا، باقی سب سواریاں آگے کی تھیں۔ طوائف اور اس کے آدمیوں کا یہ کہنا کہ یہ شخص ان کے ہاں نہیں آیا مشکوک سا بیان تھا۔ میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا تھا، یہ لوگ پولیس سے بہت ڈرتے تھے۔ انگریزوں کے دور میں تو یہ عصمت فروش پولیس کے سائے سے بھی بدکتے تھے۔ اکثر کیسوں میں جرائم پیشہ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ واردات کے وقت وہ فلاں طوائف کے کوٹھے پر تھے۔ ہم مان لیتے تھے کہ وہ شخص واقعی طوائف کے کوٹھے پر گیا ہوگا، لیکن کوئی طوائف اس کا کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہاں یہ شخص ان کے ہاں آیا تھا۔ یہ لوگ اپنے مستقل گاہکوں کو بھی اسی طرح دھوکہ دیا کرتے تھے۔ میں سجاد کو ریل گاڑی سے اپنے تھانے لے آیا۔ میں نے اس طرف توجہ نہ دی کہ طوائف نے سجاد کے متعلق جھوٹ بولا ہوگا، لیکن اس شخص کے خلاف دوسری شہادت خاصی زیادہ تھی۔ مجھے اس کے ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے اپنے خاص اختیار کے تحت حوالات میں بند کر دیا۔ اب مجھے مخبروں سے رپورٹیں لینا تھیں۔ شام کے وقت ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ سجاد میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے حوالات سے نکلوا کر ہتھ کڑی لگوا کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اسے پوچھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری یا میرے بھائی کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں؟ اس نے کہا، مجھے ایسا کوئی دشمن نظر نہیں آیا تھا۔ میں ایک آدمی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واردات اس شخص نے کرائی ہو۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ شخص اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ انسان اپنے دوستوں اور دشمنوں کو نہیں بھول سکتا ملک صاحب، اس نے کھسیانہ سا ہو کر کہا۔ بات یہ ہے کہ میں جس طرح طوائف کا نام سوچ سوچ کر لیا تھا، اسی طرح اس شخص کا نام لیتے ہوئے بھی جھجک سی محسوس کرتا رہا۔ اس نے قصبے سے 4-4.5 میل دور ایک گاؤں کا نام لے کر کہا، وہاں ابرار حسین نامی کا آدمی ہے جو وہاں کا مالدار زمیندار ہے، جوان آدمی ہے۔ میری بیوی خدیجہ اس کے پاس ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں خدیجہ کو واپس گھر لانا ہی نہیں چاہتا۔ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ ایک روز ایک دیہاتی آدمی میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ابرار حسین اور خدیجہ نے کہا ہے کہ طلاق نامہ بھیج دو۔ میں نے یہ معلوم کر لیا کہ خدیجہ ابرار حسین کے پاس ہے۔ میں نے طلاق نامہ دینے سے انکار کر دیا۔ 3-4 روز بعد یہ آدمی پھر آیا۔ اس نے کہا کہ طلاق نامہ نہیں دو گے تو ہم ایسی کارروائی کریں گے کہ ہمیں طلاق نامے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابرار حسین اور خدیجہ مجھے قتل کرا دیں گے۔ میں نے اس دھمکی کی پرواہ نہ کی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ تمہاری بیوی فلاں آدمی کے پاس ہے تو تم نے تھانے میں اطلاع کیوں نہ دی؟ میں نے پوچھا۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہیں اپنی بیوی اس کے آشنا کی طرف سے دھمکی ملی بھی تو تم تھانے میں رپورٹ کیوں نہیں کروائی تم نے؟ اور دوسری بات یہ کہ تمہیں اپنی بیوی اس کے آشنا کی طرف سے دھمکی ملی تو بھی تم نے تھانے میں یہ رپورٹ نہ دی، کیوں؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایسی بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے جواب دیا، اگر میں تھانے میں رپورٹ کراتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ خدیجہ کو میں اپنے گھر لے آتا۔ میں اسے اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ لیکن ملک صاحب، یہاں سوال یہ نہیں کہ میں نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہ دی۔ میں نے آپ کو اپنا ایک دشمن بتایا۔ میرا خیال یہ بھی ہے کہ رات کو ابرار اور خدیجہ کے آدمی مجھے قتل کرنے آئے، لیکن میری جگہ میرا بھائی سویا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی میں میرے دھوکے میں میرے بھائی کو قتل کر گئے۔ خدیجہ نے انہیں بتایا ہوگا کہ باہر کے دروازے کی چٹکھنی اور زنجیر کھل جاتی ہے۔ خدیجہ نے انہیں بتایا ہوگا کہ میں کس کمرے میں سویا کرتا ہوں۔ سجاد کی اس بات میں مجھے کچھ وزن نظر آیا۔ اگر سجاد نے جھوٹ بولا تھا تو بھی میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں ابرار حسین اور خدیجہ کو شامل تفتیش کروں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے 3 مخبروں سے اس واردات کے متعلق رپورٹیں لی تھیں۔ سب نے سجاد کو بے اعتبار اور برا آدمی کہا اور مقتول کی سادگی و شرافت کی تعریف کی۔ میں نے رات کو ہی اپنا ایک کانسٹیبل ابرار حسین کے گاؤں اس کام کے لیے بھیج دیا کہ پہلے وہاں کے نمبردار سے ملے، اسے کہے کہ ابرار حسین اور اس کے پاس خدیجہ نام کی جو عورت ہے انہیں تھانے میں حاضر کرے۔ سجاد کو میں نے حوالات میں بند کر دیا۔ رات 11 بجے کے لگ بھگ اس گاؤں کا نمبردار ابرار حسین اور خدیجہ کو لے کر آ گیا۔ میں خدیجہ کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس کی صرف فوٹو دیکھی تھی۔ اس میں معلوم نہیں کیا کشش تھی کہ میں اسے کچھ دیر دیکھتا ہی رہا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے چہرے پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ابرار حسین 30-32 سال کی عمر کا جوان آدمی تھا۔ اس کی خوبصورتی میں مجھے خاص قسم کی مردانگی دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارا نام خدیجہ ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا۔ اور تم ماسٹر خدا بخش کی بیٹی ہو جو یہاں پرائمری اسکول میں پڑھاتا ہے؟ جی۔ کیا تم سجاد ٹھیکیدار کی بیوی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اب نہیں ہوں، خدیجہ نے جواب دیا۔ کیا تمہیں طلاق مل گئی ہے؟ زبانی طلاق مل گئی ہے، خدیجہ نے کہا۔ کیا سجاد نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا؟ نہیں، خدیجہ نے جواب دیا۔ وہ مجھے دھوکے میں بے ہوشی کی دوائی پلا کر ریل گاڑی کی لائن پر لٹایا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرا رد عمل کیسا تھا۔ ویسے پتہ چلا جیسے مجھے بے خبری میں کسی نے پیچھے سے گردن پر گھوسا مار دیا ہو۔ اگر اس لڑکی نے جھوٹ بولا تھا تو یہ بڑا دلچسپ جھوٹ تھا
اور اگر اس نے سچ کہا تھا تو قتل کا یہ طریقہ بڑا دلچسپ تھا۔ کچھ دیر مجھ پر خاموشی طاری رہی۔ ابرار حسین اور نمبردار ہتیجہ کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ابرار حسین، میں نے کہا، شکل و صورت سے تم عقل والے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اس لڑکی کو سمجھاؤ کہ یہ تھانہ ہے اور میں تھانے دار ہوں۔ یہاں جو بھی بات کرے سوچ سنبھل کر کرے۔ مجھے معلوم ہے جی کہ یہ تھانہ ہے، ہتیجہ نے بڑی دلیری سے کہا۔ میں اس لیے کھل کر بات کر رہی ہوں جو مجھ پر بیتی ہے۔ اللہ اس سے میرے دشمن کو بھی بچائے۔ مجھے معلوم ہے میرے خاوند نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ میں اپنے کسی یار کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ اگر میں گھر سے بھاگتی تو اس شخص کا کھانا خراب کر کے گھر سے نکلتی، اور کچھ نہیں تو اپنا زیور تو ضرور ساتھ لے جاتی۔ جناب عالی، ابرار حسین نے کہا، یہ جو کچھ کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر اس لڑکی کا کوئی جرم ہے تو آپ مجھے گرفتار کر لیں، لیکن میری یہ عرض مان لیں کہ اسے اور مجھے بولنے کا پورا موقع دیں۔ فکر نہ کرو ابرار حسین، میں نے کہا، میں جو کارروائی بھی کروں گا قانون کے دائرے میں رہ کر کروں گا۔ میں نے تم دونوں کو کسی اور سلسلے میں بلایا۔ میں نے ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ شروع نہیں کی تھی، نہ ہی یہ تفتیش کا طریقہ تھا کہ اکٹھے 3 آدمیوں کو سامنے کھڑا کر کے میں سوال و جواب شروع کر دیتا۔ ابرار حسین اور نمبردار کو میں نے باہر بیٹھنے کو کہا اور ہتیجہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو ہتیجہ، میں نے کہا، یہاں جو بھی بات کرو یہ سوچ کر کرو کہ یہ تھانہ ہے اور یہاں تمہارا ایک ایک لفظ لکھا جائے گا۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے خاوند کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا ہے، ہتیجہ نے کہا۔ میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی۔ مجھے ابرار حسین نے راستے میں کہا تھا کہ تھانے دار صاحب نے اگر موقع دیا تو انہیں ساری بات سنا دینا۔ میں نے یہ سوچا کہ پہلے میں اسے بولنے کا موقع دوں اور دیکھوں کہ یہ کیا کہتی ہے اور اس میں جھوٹ کتنا اور سچ کتنا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی بات بعد میں کروں گا، پہلے تم بولو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ کیا کہا تھا کہ تمہارا خاوند تمہیں بے ہوش کر کے ریلوے لائن پر ڈال آیا تھا۔ اللہ کے کام نرالے ہوتے ہیں تھانے دار جی، ہتیجہ نے کہا۔ میرا باپ غریب آدمی ہے، اس نے پیسے کے لالچ میں آ کر میری شادی اس آدمی کے ساتھ کر دی جو پہلی بیوی کو طلاق دے چکا تھا اور دوسری بیوی کو اس نے زہر دے کر مارا تھا۔ 5-6 مہینے یہ شخص میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن میرے لیے یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا۔ اس میں صرف ایک خوبی ہوتی تو میں اسی کے پیچھے اسے دل سے قبول کر لیتی۔ مجھے یہ گڑیا بنا کر رکھنا چاہتا تھا اور کہتا تھا میں محلے اور برادری کے لوگوں کے ساتھ اس طرح بات کیا کروں جیسے ہم بادشاہ ہیں اور وہ سب ہمارے غلام۔ یہ مجھے شہر لے گیا اور وہاں طرح طرح کے آدمی کے سامنے میری نمائش کرتا رہا۔ مجھے کہتا تھا کہ یہ شہر میں کوٹھی بنائے گا اور مجھے اس میں ملکہ بنا کر رکھے گا۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں افسروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کروں۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں جس طرح اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی اسی طرح اس گھر میں رہوں گی اور میں افسروں سے ملنے والی دیسی میمنی بنوں گی۔ اس نے مجھے یہ الفاظ کئی بار کہے کہ تم اب غریب ماں باپ کی بیٹی نہیں، ایک امیر آدمی کی بیگم ہو۔ میں اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا چاہتی تھی۔ ایک رات میرے خاوند نے مجھے شراب پینے کو کہا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شراب پیتا ہے، لیکن باہر کہیں پیتا تھا۔ اس رات اس نے بوتل اور گلاس میرے آگے رکھ دی اور ضد کرنے لگا کہ میں پیوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنا ایمان برباد نہیں کروں گی۔ اس کے چال چلن کا مجھے مزید پتہ چلا۔ یہ طوائفوں کے پاس جاتا تھا۔ شہر کا کوئی آدمی اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی دوستی نو عمر سے 2 خوبصورت لڑکوں کے ساتھ ہے۔ انہیں یہ خوب کھلاتا پلاتا ہے۔ میرے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ کچے دل کا آدمی اندر سے کھوکھلا ہے۔ میرے دل میں اس کے خلاف حقارت پیدا ہو گئی۔ اس نے کئی بار کہا کہ بچہ ہونا چاہیے۔ میں نے اسے ایک روز صاف کہہ دیا کہ تم بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ ایک روز اس کے ساتھ میری لڑائی ہوئی۔ اس نے مجھے طلاق کی دھمکی بھی دی اور بیہودہ بکواس کی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی اور اسے بدنام کر دوں گی۔ مجھے محلے کی عورتوں نے بتایا تھا کہ اس کی پہلی بیویاں اس کے آگے دبی دبی رہتی تھیں اور یہ شیر ہو جاتا تھا۔ میں خدا کی ذات اور اپنے ماں باپ اور بھائی کے سوا کسی کے آگے دبنے والی نہیں۔ میری نیت صاف تھی۔ میں نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی کہ مجھے شرمسار ہونا پڑتا۔ میں نے گھر میں ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ اس شخص کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیا۔ اس آدمی کے پاس روپے پیسے کے سوا کچھ بھی نہ تھا جس سے وہ کسی کو اپنا درد مند بنا سکے۔ یہ ریت کا ٹیلا ہے۔ میں نے اسے ڈانٹنا جھاڑنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے روک دیا اور ایک سوال پوچھا۔ ہتیجہ نے ایسا جواب دیا کہ میری ہنسی نکل گئی اور میرے منہ سے کچھ الفاظ اس کی تعریف میں بھی نکل گئے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ اور زیادہ بے تکلفی سے بولنے لگی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اس نے کہا، لیکن مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، خدا کی قسم میں ایسی نہیں۔ ایک رات کا واقعہ ہے، میں نے اسے بہت پریشان کیا۔ پہلے تو اس نے میری منت سماجت کی، پھر خامیدوں والے روب میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں طوائف نہیں ہوں اور میری ضرورت صرف پیسہ نہیں تو میری فطرت کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ وہ غصے میں آ گیا۔ میں اسے آپ کہا کرتی تھی۔ 5-6 مہینوں سے میں اسے تم کہہ کر بات کرتی تھی۔ اس رات یہ میرے ساتھ گرما گرمی کرنے لگا تو میں نے اسے کہا میں آج پہلی بار تمہیں صاف بتا رہی ہوں کہ 2 آدمیوں کے ساتھ میری درپردہ دوستی ہے۔
اگر میرے ساتھ 3-5 کرو گے تو میں ان دونوں سے کہہ کر تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گی۔ میرے خامد نے بڑے زور سے کہا، تم مجھے قتل کراؤ گی؟ میں نے بڑے آرام سے کہا، نہ جی، قتل کیوں کراؤں گی، تمہاری صرف کلف اتروا دوں گی۔ ہفتے میں ایک بار تمہیں پھینٹی لگے گی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پھینٹی لگانے والا کون ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ آخر میرا خامد ہے، میرے منہ پر تھپڑ جھاڑ دے گا اور مجھے طلاق کی دھمکی دے گا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے مر گیا ہو، میری کسی سے بھی دوستی نہیں تھی۔ خدیجہ ہنسنے لگی اور کچھ دیر ہنستی ہی رہی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ وہ تھانے میں بیٹھی ہے اور تھانے دار کو بیان دے رہی ہے۔ اس وقت تک مجھے بہت تجربہ حاصل ہو چکا تھا، میں انسانوں کے چہرے پہچاننے اور باتیں کرنے کے انداز کو سمجھنے لگا تھا۔ خدیجہ کا جو انداز تھا یہ مجرمانہ انداز نہیں ہوتا، ایسی عورت شاذ و نادر ہی جھوٹ بولا کرتی ہے۔ وہ مجھے بیان اس طرح دے رہی تھی جیسے اپنی سہیلی کو اپنی آپ بیتی سنا رہی ہو۔ اس کی بے تکلفی کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اسے داد دیتا چلا جا رہا تھا اور میں بھی ہنس پڑتا تھا۔ تم نے کہا کہ تمہاری دوستی کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، پھر ابرار کے ساتھ دوستی کس طرح ہو گئی؟ ابرار کے ساتھ میری دوستی بالکل نہیں تھی، خدیجہ نے جواب دیا، میں تو اسے جانتی ہی نہیں تھی۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ابرار حسین کے پاس کس طرح پہنچی تھی۔ بات یوں ہوئی کہ میں نے اپنے خامد سجاد کو اپنے 2 فرضی دوستوں کی دھمکی دی تو اسے چپ لگ گئی۔ 15-20 دنوں بعد اس نے مجھ سے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا کہ وہ 2 آدمی کون ہیں۔ میں نے اسے ٹال دیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے منت کی کہ میں اپنے دل میں اس کی محبت پیدا کروں۔ میں نے اسے کہا کہ اسے میں محبت کے قابل سمجھتی ہی نہیں، میں اس کی بیوی تھی، وہ مجھ سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری طبیعت وسیلی ہو گئی، میرے خون میں گرمی رہتی تھی اور یہ گرمی میرے دماغ کو چڑھتی تھی۔ مجھے نہایت معمولی سی بات پر بھی غصہ آ جاتا تھا۔ میرے خامد نے میرے ماں باپ کو بتایا کہ میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہوں، ہر وقت غصے سے بھری رہتی ہوں۔ ماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ماں کو وجہ بتا دی۔ اب میں آپ کو ایسی بات سنانے لگی ہوں جس سے آپ شاید سچ نہیں مانیں گے۔ میرے سر پر قرآن رکھتے میں خدا سے ڈرنے والی لڑکی ہوں، اللہ مجھے اس دنیا میں جھوٹ کی سزا دے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک رات اس نے مجھے کھانے کے دوران کہا وہ مجھے کافی پلائے گا۔ اس روز وہ شہر گیا تھا اور وہاں سے 2 چھوٹے چھوٹے بند ڈبے لایا تھا، ایک میں میٹھا دودھ تھا، دوسرے میں کافی۔ میں نے کافی سنی تھی، پی کبھی نہیں تھی۔ کھانے کے بعد وہ خود باورچی خانے میں کافی بنانے چلا گیا اور 2 پیالیاں کافی بنا کر لے آیا۔ اس رات وہ بہت ہی دبا دبا تھا۔ اس نے ایک پیالی میرے ہاتھ میں دی، میں نے کافی چکھی تو اچھی لگی، اس میں ذرا سی کڑواہٹ تھی۔ میں نے اسے بتایا تو وہ دوڑ کر میٹھے دودھ کا ڈبہ اٹھا لایا، یہ بڑا گاڑھا دودھ تھا اور بہت ہی میٹھا۔ اس نے تھوڑا دودھ میری پیالی میں ڈال دیا جس سے کافی میٹھی اور زیادہ اچھی ہو گئی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے پوری پیالی پی تھی یا نہیں، میں آہستہ آہستہ پی رہی تھی اور مجھے نیند آنے لگی تھی۔ جب میں بیدار ہوئی، یا یہ کہہ لے کہ جب مجھے ہوش آیا، تو میں پلنگ سے اسی طرح اٹھی جس طرح ہر روز اٹھا کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم اتنا زیادہ تھکا ہوا ہے کہ میرے پٹھے اکڑے ہوئے ہیں اور سر اتنا بوجھل کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ دماغ پوری طرح بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ میرا گھر نہیں اور یہ پلنگ میرا نہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ کسی اور کا گھر تھا۔ اسی کمرے سے ایک آدمی اٹھ کر میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ یہ ابرار حسین تھا۔ میں اتنی زیادہ ڈری کہ میرے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ مجھے خامد نے رات کافی پلائی تھی۔ مجھے یہ خیال نہ آیا کہ کافی میں بے ہوش کرنے والی کوئی دوائی ملی ہوئی تھی۔ خدیجہ نے بڑی لمبی بات سنائی جو میں مختصر کر کے اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ ابرار حسین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خدیجہ کو وہ گنڈا بدماش و ڈاکو نہیں لگتا تھا، لیکن وہ ابرار سے بہت ڈر رہی تھی۔ اپنا دل مضبوط کرو، ابرار نے خدیجہ سے کہا، تم میرے گھر میں ہو جہاں تم ہر طرح سے محفوظ ہو، جہاں کہو گی وہاں پہنچا دوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو اور کہاں کی رہنے والی ہو؟ گھبراؤ نہیں، خدا نے تمہیں بچا لیا۔ پہلے میں تمہارے لیے دودھ منگواؤں؟ بے فکر رہو۔ ابرار نے باہر جا کر کسی آدمی کو آواز دی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں چینی کا بڑے سائز کا پیالہ تھا جو اس نے خدیجہ کو دے کر کہا کہ دودھ ہے۔ خدیجہ نے دودھ پی لیا، اس کے جسم اور دماغ میں جان آنے لگی۔ اس دوران ابرار حسین اس کے ساتھ تسلی دلاسی اور حوصلہ افزائی کی باتیں کرتا رہا۔ خدیجہ کا خوف تو کم ہو گیا لیکن پریشانی کم نہ ہوئی۔ یہ تو میں بتا دوں گی کہ میں کون ہوں، خدیجہ نے دودھ پی کر کہا۔ مجھے یہ بتا دو کہ میں کہاں ہوں اور یہاں کس طرح آ گئی؟ تم شاید شہر قصبے کی رہنے والی ہو، ابرار حسین نے اسے بتایا۔ رات کو تم ریلوے لائن سے اٹھ رہی تھیں، 2 آدمی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ اس وقت پورا چاند چمک رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ریلوے لائن پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ وہ آدمی آگے آئے تو تم اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے تم سے پوچھا کہ یہاں کیوں لیٹی ہو؟ تم نے ایسی آواز میں کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، جیسے تم نیند میں بول رہی ہو۔ انہوں نے تمہیں اٹھایا اور تم آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ تم سے پوچھتے تھے کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو اور لائن پر کیوں لیٹی ہوئی تھی۔ تم خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں کچھ نہ کچھ جواب دیتی تھی۔ شہر سے تھوڑی دور آن کر ان آدمیوں نے دیکھا کہ تم اچھی طرح چل نہیں سکتی، تو ایک نے تمہیں اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا، پھر دونوں باری باری تمہیں اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ یہ گاؤں شہر سے 4-4.25 میل دور ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ یہ دونوں آدمی میرے تھے اور تمہیں میرے ہاں لے آئے ہیں۔
تم آدھی رات کے وقت کی یہاں ہو اور اب دن کا تیسرا پہر گزر ہے۔ اپنا آپ اچھی طرح دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی بدتمیزی ہوئی ہے یا نہیں۔ تم امانت ہو۔ اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ مسلمان ہو؟ کیا تم خودکشی کے لیے لائن پر لیٹی ہوئی تھی؟ تم نے شاید کوئی زہریلی چیز کھائی تھی۔ خدیجہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس نے خودکشی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ابرار کو پوری تفصیل سے بتایا کہ وہ کون ہے، کس کی بیٹی، کس کی بیوی ہے، اس کا خاوند کیسا آدمی ہے۔ اس نے خاوند کے ساتھ اپنے تعلقات اور لڑائی جھگڑے بھی بتائے اور آخر میں بتایا کہ اس کے خاوند نے اسے کافی پلائی تھی۔ ابرار کو معلوم نہیں تھا کہ کافی کیا ہوتی ہے۔ اس وقت دیہات میں چائے کا رواج تھا، وہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ کافی کے نام سے بھی لوگ واقف نہیں تھے۔ اگر میری عقل کام کرتی ہے، ابرار حسین نے کہا، تو میں کہوں گا کہ خاوند نے تمہیں قتل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کافی میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز ڈال کر تمہیں بے ہوش کیا اور لائن پر لٹایا تاکہ تمہارے اوپر سے گاڑی گزر جائے۔ خدا کو تمہارا زندہ رہنا منظور تھا۔ ابرار حسین نے کوئی بڑی گہری بات نہیں کی تھی۔ خدیجہ نے اسے سنایا کہ اس نے اپنے خاوند کو کس طرح تنگ اور پریشان کیا تھا۔ خدیجہ نے بھی یہی کہا کہ خاوند نے اسے قتل کرنا چاہا تھا۔ ابرار حسین نے اسے پوچھا کہ وہ اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے۔ خدیجہ ابھی اچھی طرح سوچ نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگی کہ اس کا سر دکھ رہا ہے، وہ سوچتی ہے تو سر پھٹنے لگتا ہے۔ دل سے یہ غم اور اندیشہ نکال دو کہ یہاں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ ہوگا۔ یہاں رہو، باہر آؤ، صحن میں گھومو پھرو، جب سوچنے کے قابل ہو جاؤ گی تو مجھے بتانا کہ کہاں جانا چاہتی ہو۔ میں اپنی گھوڑی پر بٹھا کر تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ خدیجہ کو پھر غنودگی آنے لگی اور فوراً ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات بہت دیر سے اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی اور لالٹین کے پاس ایک ادھیڑ عمر عورت چارپائی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ خدیجہ اٹھ بیٹھی۔ یہ عورت دوڑتی اس کے پاس آئی۔ یہ ابرار حسین کی نوکرانی تھی۔ خدیجہ نے اسے بہت سی باتیں پوچھی، ابرار کے متعلق بھی پوچھا۔ نوکرانی نے اسے بتایا کہ ابرار حسین کوئی ڈاکو یا رہزن نہیں، بڑا امیر زمیندار ہے۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ اس کی ایک بڑی بہن ہے جو خاوند اور بچوں والی ہے۔ اس کے سسرال تھوڑی دور ایک گاؤں میں ہے۔ ابرار اکیلا ہے، اس کا بھائی کوئی نہیں۔ سارا گاؤں اس کی عزت کرتا ہے اور گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس کے بیوی بچے ہوں گے؟ خدیجہ نے پوچھا۔ نہیں، نوکرانی نے جواب دیا، اس نے شادی نہیں کی۔ گاؤں ایک سے ایک رشتہ موجود ہے۔ بڑے بڑے جاگیرداروں نے اسے اپنی بیٹیوں کے رشتے پیش کیے تھے، لیکن یہ کہتا ہے کہ جو لڑکی میرے دل کو اچھی لگے گی اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ ابرار حسین بڑا خوبصورت جوان تھا، ہنس مکھ اور ہر دل عزیز بھی تھا۔ نوکرانی نے خدیجہ کو اس سے زیادہ کچھ نہ بتایا۔ وہ باہر چلی گئی اور خدیجہ کے لیے کھانا لے آئی۔ خدیجہ نے کھانا کھا کر نوکرانی سے کہا کہ ابرار کو بلا دے۔ نوکرانی نے اسے بتایا کہ وہ یہ کہہ کر سو گیا تھا کہ وہ سو جائے تو اسے کوئی نہ جگائے۔ خدیجہ کے سر میں جو گرانی اور دکھن تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ اسے اب نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نوکرانی سے کہا کہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرے۔ نوکرانی نے کہا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے خدیجہ سے یہ بھی کہا، مجھے تم پر پہرا دینے کے لیے اس کمرے میں نہیں بھیجا گیا، میں نوکرانی ہوں، میری ضرورت پڑے تو جگا لینا۔ خدیجہ باقی رات سو نہ سکی۔ اسے ڈر تھا کہ کسی بھی وقت ابرار یا کوئی اور آدمی آ کر اسے پریشان کرے گا۔ لیکن صبح ہو گئی، ابرار حسین آیا اور اس نے خدیجہ کے ساتھ اس طرح باتیں کی جیسے یہ لڑکی اس کی معزز مہمان ہو۔ خدیجہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ خاوند نے اسے کافی میں کچھ پلا دیا تھا۔ اس نے ابرار سے کہا کہ وہ اپنے خاوند کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے طلاق لے لے گی۔ ابرار نے عقل سے کام لیا۔ اس نے خدیجہ سے کہا کہ پہلے شہر سے پتہ کرانا چاہیے کہ سجاد اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے تھانے میں رپورٹ لکھوا دی ہو کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے۔ ابرار اور خدیجہ کیا سوچتے رہے اور خدیجہ کی جذباتی حالت کیا ہوتی رہی۔ اسے اگر پوری طرح سنانے لگے ہوں تو مجھے پرچے کے 50 صفحے درکار ہوں گے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس قسم کی صورتحال کو سمجھنے اور اس میں فیصلہ کرنے کی اہلیت نہ ابرار میں تھی نہ خدیجہ میں۔ میں اسے آگے کہانی سناتا ہوں۔ خدیجہ 3-4 روز ابرار حسین کے گھر میں رہی اور وہاں ابرار حسین اور نوکرانی کے سوا کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ مکان گاؤں سے ذرا باہر تھا اور اس کے ارد گرد سبزیوں کا اور پھلدار درختوں کا باغ تھا۔ ابرار کا بڑا مکان گاؤں کے درمیان تھا۔ خدیجہ نے ان 4-5 دنوں میں دیکھ لیا تھا کہ ابرار اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جس کا اسے ڈر تھا۔ راتوں کو ابرار اسی مکان کے کسی اور کمرے میں ہوتا تھا، لیکن رات کو وہ خدیجہ کے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ اگر اسے بدنیتی کرنی ہوتی تو اسے کون روک سکتا تھا؟ خدیجہ وہاں تنگ آ گئی۔ ایک روز اس نے ابرار سے کہا کہ وہ کب تک اس طرح پڑی رہے گی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے پاس چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابرار حسین اس کے پاس بیٹھ گیا۔ خدیجہ، اس نے درخواست کرنے کے لہجے میں کہا، تم اتنے دنوں سے میرے گھر میں ہو، اب تمہیں مجھ پر شک نہیں کرنا چاہیے کہ میں بری نیت اور غلط ارادے کا مالک ہوں۔ آج میں اپنا دل کھول کر تمہیں دکھاتا ہوں۔ کسی دن میری بڑی بہن تمہیں دیکھنے آئے گی۔ میں نے تمہیں یہاں چھپا کر نہیں رکھا ہوا۔ تو میرے متعلق میری بہن سے پوچھنا، گاؤں کے کسی آدمی اور کسی بھی عورت سے میرے متعلق پوچھنا۔ میری عمر 30 سال سے 2 سال اوپر ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ بڑے اچھے اور امیر خاندانوں کے پیغام آئے، ان میں 2-3 لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔
لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ میرے متعلق مشہور ہو گیا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا یہ کسی ایسی لڑکی کو چاہتا ہے جس کا رشتہ اسے مل نہیں سکتا۔ نہیں خدیجہ، میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں وہ میں سمجھتا تھا کہ ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میرے دل اور میری پسند کے مطابق خوبصورت ہو، جو مجھے روح کی محبت دے سکے۔ ماں کے مرنے کے بعد میں محبت اور پیار کے لیے ترس گیا ہوں۔ ایک بڑی بہن ہے، وہ مجھے ماں کا پیار دیتی ہے، میں اس کی ہر بات کو حکم سمجھتا ہوں۔ مجھے بیوی بھی ایسی ہی چاہیے۔ میری ماں بہت خوبصورت عورت تھی۔ تم جب میرے سامنے آئی تو میرے دل نے کہا کہ یہ ہے وہ لڑکی جس کے انتظار میں تم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ تم چلی جاؤ گی تو میں بتا نہیں سکتا کہ میرا کیا حال ہوگا۔ میں نے تمہیں امانت سمجھ کر رکھا ہے۔ دیکھ لو، میں نے خیانت نہیں کی۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ تم نے مجھے اپنے خاوند کے متعلق بہت کچھ بتا دیا ہے۔ تم نے اسے قبول نہیں کیا اور اس نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ اگر تم مجھے قبول کر لو تو میں تمہارے خاوند سے تمہاری طلاق لے سکتا ہوں۔ اپنے متعلق اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ میں شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہوں۔ کئی بدماش میرے ہاتھ میں ہیں، میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ خدیجہ نے مجھے بتایا کہ ابرار پہلے ہی اس کے دل کو اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ابرار کا ہلاک دیکھ لیا تھا۔ ابرار نے اسے پناہ میں لیا تھا۔ وہ تو بری طرح خوفزدہ تھی۔ اس سے پہلے اس نے ازدواجی زندگی کی تلخیاں برداشت کی تھیں۔ ابرار نے جس لہجے میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا وہ اس کے دل میں اتر گیا۔ اس نے ابرار کی محبت کو دل سے قبول کر لیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ پیچھے شہر میں میرے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہوں گی۔ خدیجہ نے کہا، میں اپنے ماں باپ اور بھائی سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ چوروں کی طرح شادی نہیں کروں گا۔ ابرار نے کہا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم ماں باپ کی اجازت کے بغیر میرے ساتھ شادی کر لو، لیکن یہ سوچ لو کہ تمہارا شہر جانا ٹھیک نہیں۔ اگر تمہارے خاوند نے تمہیں بے ہوش کر کے ریلوے لائن پر لٹا دیا تھا تو دوسرے دن اس نے ضرور دیکھا ہوگا کہ تم گاڑی کے نیچے کٹ چکی ہو۔ اس نے جب دیکھا ہوگا کہ تم لاپتہ ہو تو معلوم نہیں اس نے کیا کیا ہوگا اور لوگوں سے کیا کہا ہوگا۔ دونوں نے سوچ سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے خدیجہ کے بھائی کو یہاں بلایا جائے اور شہر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابرار حسین نے خدیجہ سے کہا کہ اس کے ہاتھ میں بڑے پکے اور سیانے آدمی ہیں، ان میں سے جسے بھی بھیجا وہ خدیجہ کے بھائی کو بلا لائے گا۔ دوسرے دن ایک آدمی کو بھیج دیا گیا۔ خدیجہ نے اسے اپنے باپ کا نام اور گھر کا اتا پتہ بتا دیا تھا۔ خدیجہ کا بھائی شام کے بعد ابرار کے پاس آیا۔ ابرار اسے خدیجہ کے پاس لے گیا۔ خدیجہ نے مجھے بتایا کہ اسے دیکھ کر اس کے بھائی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ سمجھا ہوگا کہ خدیجہ ابرار کے ساتھ اپنے خاوند کے گھر سے بھاگ آئی ہے۔ اس نے خدیجہ کے ساتھ ہی کارہ سے بات کی۔ ابرار نے اسے بتایا کہ خدیجہ اس کے پاس کس طرح پہنچی ہے۔ خدیجہ نے اسے بتایا کہ سجاد نے اسے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہوئے کافی پلائی تھی۔ بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا، اگلی صبح سجاد ہمارے گھر آیا اور پوچھا کہ خدیجہ ادھر آئی ہے۔ ہم نے کہا کہ ادھر نہیں آئی تو اس نے کہا کہ رات کو معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ تھانے چلتے ہیں۔ سجاد کہتا تھا تھانے جانا بیکار ہے، معلوم نہیں کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ امی جی اور ابا کے زور دینے پر وہ ہمارے ساتھ تھانے چلا گیا، لیکن اس نے تھانے دار کو کہلا کر ابا جی اور امی سے منوا لیا کہ رپورٹ نہیں لکھوانی چاہیے۔ اس نے ابا جی کو کچھ رقم دی تھی۔ خدیجہ نے اپنے بھائی کے یہ الفاظ مجھے سنائے تو مجھے خیال آیا کہ سجاد خدیجہ کی گمشدگی کی رپورٹ کیوں نہیں لکھوا رہا تھا۔ اس سے میرا زیور لیا ہے؟ خدیجہ نے بھائی سے پوچھا۔ اس نے زیور نہیں دیا۔ خدیجہ کے بھائی نے ابرار حسین سے کہا، چودھری صاحب سجاد کے پاس پیسہ ہے اور اس کا افسروں کے ساتھ میل جول ہے، تھانے دار بھی اسی کی مانتا ہے۔ ہم کسی کے محتاج تو نہیں، لیکن ہم سجاد سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ میرے ماں باپ رونے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ میری ایک بات دل میں بٹھا لو خدیجہ، میں نے خدیجہ کی بات کاٹ کر کہا، میرے متعلق ایسا وہم نہ کرو کہ میں روپے پیسے والوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ سجاد حوالات میں بند ہے، چاہو تو تم دیکھ سکتی ہو۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ میں نے پہلے اسے نہیں بتایا تھا کہ سجاد حوالات میں ہے۔ اس اطلاع پر وہ اور دلیر ہو گئی اور اپنے بھائی کی باتیں سنانے لگی۔ ہم تو چپ ہو گئے، سجاد نے تمہیں بدنام کرنا شروع کر دیا، خدیجہ کے بھائی نے اسے سنایا۔ وہ ہر کسی کو کہتا پھرتا ہے کہ خدیجہ کے تعلقات معلوم نہیں کس کس کے ساتھ ہے اور وہ کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ مجھے اگر اپنے ماں باپ کا خیال نہ ہوتا تو میں سجاد کو قتل کر دیتا۔ تھانے میں اس نے کہا تھا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اب وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ طلاق نہیں دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی کس طرح شادی کرتا ہے۔ خدیجہ نے مجھے بتایا کہ اسے اور ابرار حسین کو اب یقین ہو گیا تھا کہ سجاد خدیجہ کو دھوکے سے بے ہوشی کی دوائی پلا کر اسے ریلوے لائن پر لٹایا تھا۔ خدیجہ بھائی کی باتیں سن کر اتنی بھڑکی کہ اس نے ابرار سے کہا کہ وہ سجاد سے انتقام لے گی۔ ابرار نے کہا کہ وہ انتقام نہیں، طلاق لے گا۔ ابرار حسین نے خدیجہ کے بھائی کی خوب خاطر تواضع کی اور خدیجہ کی موجودگی میں کہا کہ وہ خدیجہ کے ساتھ شادی کرے گا، لیکن خدیجہ کے ماں باپ کی اجازت لے کر۔ اس نے خدیجہ کے بھائی سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کو یہاں بھیجے تاکہ ان کا غم ختم ہو۔ خدیجہ نے بھائی کو پوری طرح مطمئن کر کے بھیجا۔ اگلے روز شام کے بعد خدیجہ کی ماں اور اس کا باپ ابرار حسین کے ہاں آئے۔ اپنے بیٹے سے وہ سب کچھ سن آئے تھے۔ بیٹا ان کے ساتھ آیا تھا۔ ابرار اور خدیجہ نے انہیں ایک بار پھر سنایا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ ماں باپ بہت روئے، وہ پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ سجاد کو دے دیا تھا۔
باپ نے بتایا کہ سجاد نے اسے دھمکی دی تھی کہ اس نے حدیجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی یا وہ تھانے کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہاں میں اس قصے کو ذرا اور مختصر کر دیتا ہوں۔ حدیجہ کے ماں باپ بہت بری حالت میں تھے، وہ سجاد سے ڈرتے تھے اور خدیجہ کے لاپتہ ہونے سے ان کی رسوائی اتنی ہوئی تھی کہ انہوں نے لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دیا تھا۔ باپ تو غم سے نڈھال تھا، برادری میں اچھے لوگ بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ سجاد نے حدیجہ کو خود غائب کیا ہے اور خدیجہ کا باپ ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے کر سجاد کو حکم دیا جائے کہ وہ حدیجہ کو حاضر کرے۔ خدیجہ کا باپ اتنی ہمت والا آدمی نہیں تھا، میرا خیال ہے کہ وہ لالچی تھا۔ اس نے سجاد سے رقم لے کر بیٹی کا رشتہ دیا تھا اور رقم لے کر رضامند ہوا تھا کہ حدیجہ کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھوائے گا۔ ابرار حسین نے انہیں بھی کہا کہ وہ حدیجہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ حدیجہ کے ماں باپ خوش تو ہوئے لیکن انہوں نے مشکل یہ بیان کی کہ سجاد طلاق نہیں دے گا۔ چچا جان، ابرار نے حدیجہ کے باپ سے کہا، مسئلہ صرف طلاق لینے کا نہیں، مسئلہ بلکہ خطرہ ایک اور بھی ہے۔ سجاد کو جب پتہ چلے گا کہ اپنی جس بیوی کو بے ہوش کر کے ریلوے لائن پر لٹا آیا تھا وہ میرے پاس ہے تو اسے اپنا جرم چھپانے اور خدیجہ کو رسوا کرنے کا بڑا اچھا موقع مل جائے گا۔ وہ تھانے میں رپورٹ لکھوائے گا کہ اس کی بیوی گھر سے رقم اور زیور چوری کر کے بھاگ گئی ہے اور وہ فلاں آدمی کے گھر میں ہے۔ میں اس خطرے سے بچنے کا بھی بندوبست کر لوں گا۔ اگر میں نے حدیجہ کو آپ کے ساتھ بھیج دیا تو سجاد اسے پکڑوا دے گا اور آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ آپ چپ رہیں، میرے لیے دعا کریں کہ خدا میری مدد کرے۔ ابرار حسین نے حدیجہ کے ماں باپ اور بھائی کو رات اپنے ہاں مہمان رکھا اور صبح واپس بھیجا۔ خدیجہ کے بیان پر کبھی مجھے شک بھی ہونے لگتا تھا، ابھی مجھے ابرار حسین کا بیان بھی لینا تھا۔ میں نے کہا کہ خدیجہ کا انداز ایسا تھا کہ میں اس کے بیان کو سچ سمجھ رہا تھا لیکن اس کی ہر بات سچ نہیں ہو سکتی تھی، یہ تو فلمی ڈرامہ معلوم ہوتا تھا۔ آگے چل کر مجھے شک ہونے لگا کہ یہ تو ہے ہی فلمی ڈرامہ۔ خدیجہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، میرا خیال ہے اسے بولتے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ آپ مان لیں، 2 واقعات ایسے ہیں جو ابرار حسین سے سنے تو بہتر ہوگا۔ یہ میں بھی سنا سکتی ہوں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابرار کو ہی معلوم ہیں۔ مجھے اس کی یہ بات ماننی نہیں چاہیے تھی، پوچھ گچھ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ باقی واقعات ابرار سے سنوں گا۔ اس کے بعد حدیجہ کو بلا کر یہی واقعات اس سے سنوں گا اور دیکھوں گا کہ دونوں کے بیانات میں کیا فرق ہے۔ میں نے حدیجہ کو باہر بھیج کر ابرار حسین کو بلایا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ابرار حسین بڑا خوبصورت جوان تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ حدیجہ اس کے پاس کس طرح پہنچی تھی۔ اس نے وہی بیان دیا جو حدیجہ دے چکی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ 2 آدمی کون ہیں جو حدیجہ کو لائن پر سے اٹھا لائے تھے۔ اس نے دونوں آدمیوں کے نام بتا کر کہا کہ وہ انہیں تھانے میں حاضر کرے گا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو ابرار کے گاؤں بھیجا، ان 2 آدمیوں کو اور ابرار کی نوکرانی کو تھانے لے آئے۔ کیا یہ جرم نہیں کہ ایک عورت کو یہ آدمی بے ہوشی کی حالت میں تمہارے پاس لے گئے اور تم نے اسے اپنے قبضے میں رکھ لیا؟ میں نے کہا، وہ اسے تھانے لے آتے، تم اسے تھانے لے آتے۔ جرم ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ اگر لڑکی کہہ دے کہ میں نے اسے ناجائز قبضے میں رکھا تو مجھے گرفتار کر لیں۔ مجھے معلوم نہیں حدیجہ نے آپ کو کیا بتایا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لڑکی میرے پاس نہ آتی تو یہ ماری جاتی یا کسی غلط جگہ پہنچ جاتی۔ یہ بحث بات کی بات تھی کہ ابرار اس کے آدمیوں نے کچھ جرم کیا تھا۔ اس وقت میرے سامنے سجاد کے چھوٹے بھائی صادق کے قتل کی تفتیش تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ صادق کے قتل کے ساتھ حدیجہ کے واقعے کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ میں اگر ابرار پہ یہ بوجھ ڈالتا کہ اس نے حدیجہ کو اپنے پاس رکھ کر جرم کیا ہے تو خطرہ یہ تھا کہ یہ اپنے فائدے اور اپنے بچاؤ کو سامنے رکھ کر بیان دے گا۔ اس سے بیان لینے کا طریقہ یہ تھا کہ اسے بولنے دیا جائے۔ حدیجہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ تمہارے پاس کس طرح پہنچی تھی۔ میں نے کہا، تم نے اچھا کیا ہے کہ ایک لڑکی کو بچا لیا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سجاد حوالات میں بند ہے۔ اسے میں نے اس کے بھائی کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ تم اس کے دشمن ہو۔ دشمنی کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس کی بیوی تمہارے پاس ہے۔ اگر میری دشمنی اس کے ساتھ ہے تو مجھے اس کے بھائی کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابرار حسین نے کہا، میں قتل کر سکتا ہوں جناب، میں قتل کروا سکتا ہوں۔ اگر میں قتل کرنا چاہتا تو سجاد کو کرتا۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے سجاد کو کیوں گرفتار کیا، یہ آپ کا کام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اسے کچھ سوچ کر ہی گرفتار کیا ہوگا۔ یہ شخص تو مجھ پر بھی وار کر چکا ہے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اس پر جوابی وار کروں یا نہ کروں۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ سجاد نے ابرار پر بھی وار کیا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بڑی لمبی اور بڑی دلچسپ کہانی سنا دی۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ صادق کے قتل سے 10-12 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ ابرار کے اسی مکان میں جو سبزیوں اور پھلوں کے باغ کے اندر تھا، ایک روز 3 آدمی آئے۔ ان کے پاس 2 شکاری بندوقیں تھیں اور انہوں نے بندوقوں سے مارے ہوئے کچھ پرندے اٹھا رکھے تھے۔ ان میں ایک آدمی کی حالت کچھ بگڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے ابرار کو بتایا کہ وہ شکار کو نکلے تھے۔ اس گاؤں سے ذرا آگے گئے تو ان کے اس ساتھی کو چکر آ گیا اور وہ گر پڑا۔ وہ اپنے ساتھی کو پانی وغیرہ پلانے اور ذرا آرام کے لیے ابرار کے گھر لے آئے تھے۔ ابرار کا یہ مکان گاؤں سے باہر تھا اور ان شکاریوں کے راستے میں آتا تھا، اس لیے وہ ادھر ہی آ گئے۔ ابرار نے اپنے نوکروں کو بلایا اور برآمدے میں پلنگ بستر بچھوا کر
اس آدمی کو لٹا دیا، اس کے بعد دودھ وغیرہ کا انتظام کیا۔ اس وقت تک یہ شخص خاصا سنبھل چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اب وہ بہتر محسوس کر رہا ہے، تھوڑا سا پانی پی کر طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ابرار نے ان شکاریوں سے کہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دے گا۔ یہ تینوں شکاری ابرار حسین کے لیے اجنبی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس قصبے کے رہنے والے ہیں۔ ابرار اپنی نوکرانی کو کھانے کے متعلق کہنے کے لیے اندر گیا۔ اس نے خدیجہ کو بتایا کہ تمہارے شہر کے 3 شکاری آئے ہیں، جن میں ایک کو کچھ تکلیف ہو گئی ہے۔ خدیجہ نے کواڑ ذرا سا کھول کر برآمدے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے شہر کے آدمیوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ابرار اس کے قریب ہی کھڑا ہنس رہا تھا کہ تھوڑا سا پیدل چلنے سے شہری بابو کو چکر آ گیا۔ ابرار، خدیجہ نے دروازہ بند کر کے ابرار سے قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ مردود جو پلنگ پر بیٹھا ہے میرا خامدہ سجاد، یہ شکار کا شوقین ہے۔ یہ جو 2 آدمی اس کے ساتھ ہیں یہ اس محکمے کے افسر ہوں گے جہاں سے اسے ٹھیکے ملتے ہیں۔ خدیجہ کے چہرے کا رنگ یک لخت یوں بدل گیا جیسے اس سے بھی چکر آنے لگا ہو۔ اس نے ابرار کی کلائی پکڑ لی اور بولی، اسے اندر لاؤ، کسی بہانے سے اندر لے آؤ۔ ابرار سوچ میں پڑ گیا۔ خدیجہ نے اسے جھنجھوڑ کر کہا کہ اسے اندر لے آؤ ابرار، میں اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی ہوں۔ اچھا، میں اسے لے آتا ہوں، ابرار نے کہا، لیکن نہ زبان سے کام لینا، ایسا نہ کرنا کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارو۔ ہاں ہاں، خدیجہ نے کہا، میں اسے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم مرد ہوتے تو مجھے قتل کر کے میری لاش غائب کر دیتے۔ تم نے بزدلوں کی طرح مجھے دھوکے میں بے ہوشی کی دوا پلائی اور مجھے ریلوے لائن پر پھینک آئے۔ یہ دیکھ لو، میں تمہارے سامنے زندہ کھڑی ہوں۔ ابرار باہر گیا اور سجاد سے کہنے لگا، میں نے آپ کے لیے غسل خانے میں پانی رکھوا دیا ہے، آپ نہا لیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ سجاد کو اس کے آدمیوں نے بھی کہا کہ وہ نہا لے۔ وہ اٹھا اور ابرار کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ ابرار اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں خدیجہ کھڑی تھی۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ اس نے جب خدیجہ کو دیکھا تو اس وقت ابرار سجاد کو دیکھ رہا تھا۔ سجاد کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا اور کھڑے کھڑے وہ ذرا سا ڈول گیا اور اس کا ایک پاؤں پیچھے ہو گیا۔ ابرار اس کے قریب ہو گیا کہ یہ شخص چکرا کر گر پڑے گا۔ سجاد نے ابرار کی طرف دیکھا۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ سجاد کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یہ تو مجھے سجاد کی پہلی بیوی اور خدیجہ بھی بتا چکی تھی کہ سجاد بزدل آدمی ہے۔ ابرار نے اسے کندھوں سے تھام کر پلنگ پر بٹھا دی اور خدیجہ سے کہا کہ وہ پانی لائے۔ خدیجہ ابرار کے کہنے پر پانی لے تو آئی، لیکن اس نے گلاس سجاد کو دینے کی بجائے ابرار کی طرف بڑھایا۔ تم نہ کہتے تو میں اس کے لیے پانی نہ لاتی۔ خدیجہ نے ابرار سے کہا، تم اسے پانی دو، میرے سامنے یہ شخص پیاسا مر رہا ہو تو بھی میں اس کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ڈالوں گی۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ اسے توقع تھی کہ سجاد کچھ تو بولے گا، لیکن اسے ایسی چپ لگی رہی جیسے وہ مر گیا ہو۔ اس نے ابرار سے گلاس لے کر پانی پی لیا۔ تو نے مجھے دھوکے میں بے ہوش کیا۔ خدیجہ نے سجاد سے کہا، تم مرد ہوتا تو ایک عورت پر ہاتھ نہ اٹھاتا، تو نے ایک عورت کو دھوکہ دیا۔ تجھ میں اتنی جرات نہیں تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں قتل کر سکتا۔ تجھ میں دم خم ہوتا تو 3 بیویوں میں سے کسی کے بچے کا باپ تو ہوتا۔ دیکھ، یہ کھڑی ہے وہ عورت جسے تو بے ہوش کر کے ریل کی پٹری پر پھینکایا تھا۔ سجاد پھٹی پھٹی نظروں سے خدیجہ کی طرف دیکھتا رہا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ مت ڈر بزدل، خدیجہ نے اپنے دونوں کولہوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تجھے قتل نہیں کراؤں گی اور میں تجھے جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو شہر میں مجھے بدنام کرتا پھر رہ کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ جا تھانے میں جا کر رپورٹ لکھوا کہ میری بیوی ابرار حسین کے پاس ہے، پھر دیکھ میں تجھے ٹھیکیدار سے بھکاری کس طرح بناتی ہوں۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ خدیجہ پر غصے اور جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کے آنسو بہہ نکلے اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بول ہجڑے، کچھ بول۔ ابرار کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ سجاد نے التجا کے لہجے میں ابرار سے کہا، چودھری صاحب اسے کہیں مجھے معاف کر دے۔ پھر اس نے خدیجہ کے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، مجھے بخش دو خدیجہ، میں غصے میں آ کر وہ حرکت کر بیٹھا تھا۔ تجھے تو خدا بھی نہیں بخشے گا، خدیجہ نے کہا، مجھے طلاق نامہ لکھ کر دے دے، میں زبانی طلاق کو نہیں مانوں گی۔ اگر تم طلاق نامہ لینا چاہتی ہو تو میں گھر جاتے ہی لکھ کر بھیج دوں گا، سجاد نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ ابرار نے اسے کہا کہ وہ کھانا کھلائے بغیر اسے جانے نہیں دے گا۔ ابرار نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے اپنی گھوڑی دے گا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ پیدل چلنے کے قابل نہیں۔ میں جانتی ہوں اس کی طبیعت کیوں خراب ہے، خدیجہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، شراب اور بدکاری کا مارا ہوا یہ آدمی اسی طرح کہیں نالی میں گر کر مرے گا۔ سجاد جب اس کمرے سے باہر آیا تو ابرار کو بازو سے پکڑ کر صحن میں لے گیا۔ چودھری ابرار، سجاد نے منت سماجت کے لہجے میں کہا، میرے ساتھ 2 سرکاری افسر، خیال رکھنا ان کے سامنے میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ خدیجہ کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ یہ بڑی سخت طبیعت کی غصیلی عورت ہے۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ تمہارے پاس کس طرح آئی ہے، خدا کے لیے میری عزت بچا لو۔ پرواہ نہ کرو سجاد بابو، ابرار نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا، طلاق نامہ بھیج دینا، پھر ہم تمہیں اپنی طرف سے بے فکر کر دیں گے۔ جناب ملک صاحب، ابرار نے مجھ سے کہا، وہ دن نوراج کا دن۔ سجاد نے طلاق نامہ نہیں بھیجا، اسے طلاق نامہ لینے کے لیے میرے پاس اور طریقے بھی تھے۔ میرے متعلق میرے گاؤں سے پوچھنا، میرے ہاتھ میں ایسے آدمی ہیں جو اس شخص کو گھر سے اٹھا کر میرے پاس لے آتے اور اس کے جسم کا قیمہ کر کے مویشیوں کو کھلا دیتے، لیکن میں معلوم نہیں کیوں چپ رہا۔ اس شخص نے میری چپ کو غلط سمجھ کر مجھ پر ایک اوچھا وار کیا۔ ابرار یہ باتیں کرتے ہوئے جذباتی بھی ہو جاتا تھا۔
ابرار نے ایک اور واقعہ سنا کر مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ یہ واقعہ سن کر میں نے سجاد کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ یہ شخص سانپ ہے جو اپنے پالنے والے کو بھی ڈس لیتا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جس روز سجاد ابرار کے گھر گیا تھا، اسے 5-6 روز بعد رات کے وقت ابرار کے اسی باغ والے مکان میں 3 آدمی دیوار پھاند کر داخل ہوئے۔ ان آدمیوں کو غالباً معلوم نہیں تھا کہ رات کو ابرار کے اس مکان کی ڈیوڑی میں 2 یا 3 آدمی سویا کرتے ہیں۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ اس کے یہ آدمی لٹھ باز بھی ہیں اور سنگین واردات کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ابرار کی آنکھ کھلی، اسے پتہ چل گیا کہ صحن میں کوئی اترا ہے۔ وہیں سے اس نے اپنے آدمی کو پکارا اور خود 2 نالی بندوق جو دیوار کے ساتھ لٹکی رہتی تھی لے کر دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ ادھر سے اس کے آدمی کلہاڑیاں لے کر آگئے۔ اس رات اس ڈیوڑی میں 3 آدمی تھے۔ جو آدمی صحن میں اترے تھے وہ بھاگنے لگے، لیکن ابرار اور اس کے آدمیوں نے گھیر لیا۔ 2 نالی بندوق دیکھ کر وہ سب ڈھیلے پڑ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ پہلے اس کی بات سن لی جائے، پھر ان کے ساتھ جو سلوک بھی کرنا کر لیا جائے۔ ان تینوں کی تلاشی لی گئی، ایک کے پاس کلہاڑی تھی اور باقی 2 کے پاس لمبے لمبے چاقو تھے۔ ابرار انہیں ڈیوڑی میں لے گیا۔ چودھری ابرار، ان 3 میں سے ایک نے کہا، ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، ہمارا پیشہ ہے، ہم پیسے لے کر یہ واردات کرنے آئے تھے۔ کیا واردات کرنی تھی؟ سجاد ٹھیکیدار نے کہا تھا کہ اس کی بیوی کو اٹھا کر لانا ہے۔ ایک نے کہا، اور اگر وہ اٹھائی نہ جا سکے تو اسے قتل کر کے آنا ہے، ہم آدھی رقم وصول کر چکے ہیں، باقی رقم واردات کر کے لینی تھی۔ ابرار نے ان کے ہتھیار اپنے پاس رکھ لی اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان کی اتنی پٹائی کرو کہ صبح تک بے ہوش پڑے رہیں۔ ابرار خود باریک بید لے آیا۔ ڈیوڑی کے دونوں دروازے بند کر کے ابرار کے آدمیوں نے ان تینوں کو گھونسوں اور لاتوں کی مار دی۔ پھر ابرار نے تینوں کو پیٹ کے بل لٹا کر انہیں بید مارنے شروع کیے تو تینوں کی چیخیں آسمان تک پہنچنے لگی۔ خدیجہ بھی آ گئی تھی۔ ابرار نے اسے بتایا کہ یہ اسے اٹھانے یا قتل کرنے آئے تھے۔ ابرار کے کہنے پر خدیجہ نے اپنی جوتی اتاری اور تینوں کے سروں پر برسانے لگی۔ جب یہ تینوں ادھ-موئے ہو گئے تو ابرار نے انہیں باہر نکال دیا۔ میں تم تینوں کی لاشیں غائب کرا سکتا ہوں، ابرار نے انہیں رخصت کرتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنے جیسے لوگوں کو بتاؤ کہ آئندہ اجرت لے کر واردات کرنے نہ جانا۔ ان تینوں میں سے ایک کو ابرار اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ تھوڑی بہت سلام دعا بھی تھی۔ ابرار نے مجھے اس آدمی کا نام بتایا۔ اس آدمی کو میں بھی جانتا تھا۔ یہ میرے علاقے کا وارداتیہ تھا اور میرا مخبر بھی۔ بڑا دلیر اور عقل والا آدمی تھا۔ اس واردات میں اس نے عقل مندی کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ ابرار رات کو اپنا رکھوالی والا کتا کھول دیا کرتا تھا۔ یہ خوخار کتا رات کو کسی اجنبی کو مکان کے قریب سے گزرنے بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ اس آدمی نے، جس کا نام شاردا تھا، اس کتے سے بچنے کا یہ انتظام کیا تھا کہ کسی مردار کی ٹانگ کی ایک ہڈی میں چیتھڑے بھر کر ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے ابرار کے مکان کے قریب جا کر دیکھا کہ کتا کہاں ہے۔ اس نے منہ سے کوئی آواز نکالی۔ کتا گھراتا ہوا آیا۔ شاردا نے ہڈی کتے کی طرف پھینک دی۔ کتا اس میں سے چیچڑے نکالنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ کبھی بھی ہڈی میں سے چیچڑے نہیں نکال سکتا تھا، مگر نکالنے کی کوشش کرتا رہا اور شاردا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دیوار پھاند کر اندر چلا گیا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل سے کہا کہ شاردا کو ڈھونڈنے اور تھانے لانے کا انتظام کرے۔ وہ بہت دنوں سے تھانے میں نہیں آیا تھا۔ میرے گھر میں یہ پہلی واردات ہوئی ہے، ابرار حسین نے کہا، کہ کسی نے پہلی بار میرے گھر میں واردات کرنے کی جرات کی ہے۔ میرے گھر کو چھوڑے، میرے گاؤں میں کوئی نامی ڈکیت واردات کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ میرے گھر میں واردات کرانے والے کو میں ایسی نصیحت کرنا چاہتا تھا کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ آئندہ ایسی جرات نہ کرنا۔ میرے دل میں پہلا ارادہ یہ آیا کہ سجاد کو قتل کرا دوں گا۔ میں نے خدیجہ کو بتایا تو اس نے مجھے روک دیا، کہنے لگی کہ تم پکڑے جاؤ گے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے گھر ڈکیتی کی واردات کراؤں گا۔ میں اس کے گھر کو آگ بھی لگوا سکتا تھا، لیکن میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ قتل پر ہی آ جاتا تھا، مگر خدیجہ میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں یہ ارادہ دل سے نکال دوں۔ اسی سوچ بچار میں 4-5 دن گزر گئے۔ آج جب کانسٹیبل میرے پاس آیا تو پتہ چلا کہ سجاد کا بھائی قتل ہو گیا۔ خدیجہ نے مجھے بتایا کہ وہ تو بہت ہی شریف آدمی تھا۔ میں نے خدیجہ سے کہا کہ سجاد کو میرے ہاتھوں قتل ہونا ہے، لیکن آپ نے اسے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ میں نے ابرار حسین پر بہت جرح کی، لیکن اس نے میری تسلی کر دی۔ میں نے ابرار اور خدیجہ سے کہا کہ انہیں تھانے میں ہی ٹھہرنا پڑے گا۔ ایک تو میں نے شاردا کو بلوا بھیجا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ابرار کے گاؤں کے 2 معزز آدمیوں کو، جو دراصل میرے معزز مخبر تھے، تھانے بلوایا تھا۔ وہ آ گئے تھے۔ اس گاؤں کا نمبردار پہلے ہی تھانے میں تھا۔ وہ ابرار اور خدیجہ کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے ان تینوں سے باری باری ابرار حسین کے چال چلن وغیرہ کی رپورٹ لی۔ تینوں نے ایک جیسی رپورٹ دی۔ اس کے مطابق ابرار روپے پیسے والا زمیندار تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اتنی زیادہ زرخیز اراضی اور جائیداد کا وہ اکیلا مالک تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو ابرار سے بڑی تھی۔ اس عورت میں بڑے پن کا، اپنی اونچی ذات کا اور اتنی وسیع زمینداری کا ذرا سا بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ ابرار اپنی اس بہن کو پیروں کی طرح مانتا تھا۔ ان تینوں نے مجھے بتایا کہ ابرار حسین کو کوئی بدماش کہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کا یارانہ صرف بدماشوں کے ساتھ نہیں، بلکہ بڑی بڑی وارداتیں کرنے والے عادی مجرموں کے ساتھ بھی تھا۔ لیکن گاؤں میں، بلکہ ارد گرد کے علاقے میں کوئی یہ نہیں کہے گا
کہ ابرار حسین نے کوئی بدماشی کی ہے یا کسی کو پریشان کیا ہے۔ وہ کہتے تھے ابرار ہر کسی کے کام آنے والا آدمی تھا۔ گاؤں کے مسجد کے امام کو وہ ماہوار تنہا دیتا تھا اور کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا۔ گاؤں کے چھوٹے کیا بڑے کیا سب ابرار کی عزت کرتے تھے اور اس سے ڈرتے بھی تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ابرار نے خوبصورت لڑکیوں کے بھی رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ صرف یہ ایسا مسئلہ تھا جس میں وہ اپنی بہن کی ایک نہیں سنتا تھا، باقی اسے بہن جو کہتی وہ مان لیتا تھا۔ دوستوں نے بھی اسے کہا تھا کہ اب شادی کر لے، لیکن اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو لڑکی اس کے دل کو پسند آئے گی وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ ان تینوں نے چند ایک واقعات بھی سنائے اور ثابت کیا کہ ابرار حسین اوچھا اور مغرور آدمی نہیں، اور اگر یہ وار کرنے پر آ جائے تو خود گھر بیٹھا رہتا ہے اور اس کے دشمن کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس سے مجھے شک ہونے لگا کہ سجاد پر ابرار نے ہی جوابی وار کیا ہوگا۔ سجاد کے گھر اس کے آدمی گئے۔ سجاد شہر گیا ہوا تھا، اس کے گھر میں اس کا بھائی تھا۔ ابرار کے آدمی نے سوچا کہ کچھ کر کے واپس جائیں، چنانچہ وہ سجاد کے بھائی کو ہی مار گئے۔ صرف ایک بات میرے شک کے خلاف تھی، قاتل اگر کرائے کے تھے تو پیشہ ور ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ پیشہ ور مجرم ایک امیر آدمی کے گھر میں واردات کرنے جاتے اور خالی ہاتھ واپس آ جاتے۔ وہ سجاد کا گھر خالی کر آتے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے، اگر ابرار نے جوابی وار کیا تھا تو حدیجہ کو ضرور معلوم ہوگا۔ حدیجہ کو اس کے بھائی اور ماں باپ نے بتایا تھا کہ سجاد نے اس کا زیور واپس نہیں کیا تھا۔ حدیجہ ابرار سے ضرور کہتی کہ اپنے آدمیوں سے کہنا کہ اس کا زیور اور سجاد کی پہلی بیویوں کے زیورات بھی فلاں جگہ پڑے ہیں، وہ نکال کر لے آئیں۔ میں نے دماغ کو ذرا آرام دینے کے لیے تفتیش روک دی اور گھر چلا گیا، نہا کر کھانا کھایا اور سو گیا۔ میں 3 گھنٹوں سے زیادہ ہی سویا ہوں گا۔ تھانے میں آیا تو پتہ چلا کہ شاردا میرے جانے کے فوراً بعد آ گیا تھا۔ میں نے اسے بلوا لیا اور دوستانہ بے تکلفی سے کہا کہ اتنے دنوں سے اس نے شکل ہی نہیں دکھائی، بس ایسے ہی کام دھندے میں لگے رہے ملک صاحب۔ اس نے کہا آپ کا اشارہ ملا دوڑے آئے۔ سجاد ٹھیکیدار کو بند کر رکھا ہے، اس کا بھائی قتل ہو گیا نا، ٹھیکیدار کے خلاف کوئی شہادت مل گئی ہے؟ شہادت تو بہت مل گئی ہے شاردے، میں نے کہا ثبوت تم لاؤ گے؟ میں؟ ہاں تم، میں نے کہا لیکن تم تو اناڑی نکلے یار۔ وہ کیسے حضور؟ چودھری ابرار کے ساتھ سجاد ٹھیکیدار کی بیوی کو تھانے میں نہیں دیکھا؟ میں نے کہا تم اسی کو اٹھانے یا قتل کرنے گئے تھے نا، وہاں جا کر ان سے جوتے کھا کر آئے۔ شاردا کو بدک جانا چاہیے تھا لیکن اس پر جیسے کچھ اثر ہی نہ ہوا۔ ملک صاحب، اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہم غریب آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کی جوتیوں کے غلام ہیں، آپ کو پتہ چلی گیا تو میں انکار کی جرات کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک بات بتا دیں حضور، معاملہ گڑبڑ تو نہیں؟ چودھری ابرار نے تو کہا تھا کہ تھانے میں رپورٹ نہیں کرے گا۔ کوئی گڑبڑ نہیں شاردے، میں نے کہا ابرار نے اب بھی رپورٹ نہیں لکھوائی۔ میں نے تمہیں سجاد کے بھائی کے قتل کے سلسلے میں بلایا، مجھے ابرار پر شک تھا کیونکہ سجاد کی بیوی اس کے پاس۔ جب پتہ چلا کہ سجاد نے تمہیں 2 آدمیوں کے ساتھ ابرار کے گھر سے حدیجہ کو اٹھا لانے یا قتل کرانے کے لیے بھیجا تو ابرار پر میرا شک پکا ہو گیا۔ یہ شخص دل سے نکال دے، شاردا نے کہا۔ اپنے بھائی کو سجاد نے قتل کیا؟ کوئی ثبوت؟ کوئی ثبوت نہیں، شاردا نے جواب دیا۔ ثبوت آپ پیدا کریں گے، آپ کو خدا نے بہت زیادہ عقل دی ہے۔ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ سجاد کے منہ سے پہلی بات یہ نکلتی ہے قتل کر دو، یہ لو رقم۔ اپنی تیسری بیوی کو جو باہر ابرار کے پاس بیٹھی ہے، سجاد نے قتل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے کافی میں بے ہوشی کی کوئی دوائی پلا دی۔ میرے ساتھ اس نے پہلے ہی معاملہ طے کر رکھا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ ایک آدمی ساتھ لوں یا 2 آدمی ساتھ لوں اور اس کی بیوی کو اٹھا کر ریل گاڑی کی پٹری پر لٹاؤں۔ میں نے سجاد سے 5000 مانگا تھا، اس نے 3500 روپیہ دیا تھا۔ وہ چپ ہو گیا، پھر بولا ملک حضور میں ایک والی جرم کر رہا ہوں، آپ کا کرم چاہیے۔ میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ میرے سامنے سجاد کے چھوٹے بھائی صادق کے قتل کا کیس ہے اور میں کسی ایسی واردات کی طرف توجہ نہیں دوں گا جس کی میرے پاس رپورٹ ہی نہیں آئی۔ میں نے شاردا کو بتایا کہ یہ تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ سجاد نے اپنی بیوی کو بے ہوشی کی دوائی پلا کر ریلوے لائن پر ڈال دیا تھا۔ تو سنیں، شاردا نے بے فکر ہو کر بولنا شروع کیا۔ میں نے 2 آدمی ساتھ لیے، اس نے دونوں آدمیوں کے نام لیے اور کہنے لگا ہم ٹھیکیدار کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے، وہ خود میرے پاس آیا۔ دونوں آدمی میرے ساتھ تھے، میں نے انہیں 1000 روپیہ دیا اور 1500 خود رکھا۔ ہم سجاد ٹھیکیدار کے گھر گئے۔ میں نے اس کی بیوی کو جو پلنگ پر بے ہوش پڑی تھی اس طرح اپنے کندھے پر ڈالا کہ اس کا پیٹ میرے کندھے پر تھا، اوپر کا دھڑ پیچھے کو اور پیچھے کا دھڑ آگے کو لٹک رہا تھا۔ اس کے اوپر چادر اس طرح ڈالی ہوئی تھی کہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ چادر کے نیچے عورت ہے۔ رات کا وقت تھا، راستے میں ہمیں کوئی نہ ملا۔ ہم نے ٹھیکیدار کی بیوی کو باری باری اٹھایا اور آبادی سے دور ریل کی پٹری پر اس طرح لٹا دیا کہ اس کی گردن پٹری پر رکھی اور سر باہر کو۔ ہم واپس آ گئے۔ صبح ہوئی تو میں ادھر گیا جہاں اس لڑکی کو لٹایا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہاں لوگوں کا ہجوم ہوگا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ قریب جا کر دیکھا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ سجاد نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس لیے بے ہوش کر کے پٹری پر لٹائے گا کہ اس کا خون نکلے گا اور لوگ کہیں گے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ مرے ہوئے آدمی کے اوپر سے گاڑی گزر جائے تو خون نہیں نکلتا، پولیس اسے قتل کہہ کے تفتیش کرتی ہے۔ میں نے سجاد ٹھیکیدار کو جا کر بتایا کہ اس کی بیوی غائب ہے اور اس کے خون کا نشان تک نہیں۔ ٹھیکیدار سخت گھبرایا، کہنے لگا مارے گئے۔
ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली होगी और उतर कर देखा होगा कि कोई औरत बेहोश पड़ी है, तो उसने उसे उठाकर इंजन में डाल लिया होगा या गार्ड के हवाले कर दिया होगा या फिर पुलिस के हवाले कर गए होंगे। ठेकेदार ने यह मशहूर कर दिया कि उसकी बीवी बदमाश औरत ही किसी आशना के साथ भाग गई है। 4-5 रोज गुजरे। सज्जाद ठेकेदार ने मुझे बुलाया और कहा कि उसे अपनी बीवी का सुराग मिल गया। उसने चौधरी इब्रार हुसैन का और उसके गांव का नाम लिया और कहा कि उस बीवी को वहां से उठाकर लाना या वहीं कत्ल करके आना है। मैंने उसे कहा कि अब वो बीवी को क्या करेगा। उसने कहा कि बीवी उसे किसी भी वक्त कत्ल करा सकती है या कोई और कार्रवाई करा देगी। मैंने उसे कहा कि अब मैं 6,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। उसने 5,000 पर सौदा कर लिया। मलक साहब, सज्जाद ठेकेदार ने मुझे ऐश बहुत कराई है। मुझे कभी कभी विलायती शराब पिलाता था। 2 मरतबा मुझे शहर बड़े गज़ब की एक तवाइफ के पास ले गया था। उसने मुझे इब्रार का घर समझा दिया। मुझे पहले ही मालूम था कि इब्रार के पास रखवाली का कुत्ता भी है। फिर आगे उसने वही तफसीलात बताई जो इससे पहले मुझे इब्रार बता चुका था। आप असल बात सुने मलक हजूर। इस वाक़े के 2 रोज़ बाद सज्जाद ठेकेदार ने मुझे बुलाया और कहने लगा कि छोटे भाई से मैं तंग आ गया, उसे गायब कर दो। मुझे मालूम था कि छोटा भाई मकतूल उसे जायदाद का हिस्सा और उसने उसके साथ कारोबार में जो पैसा लगाया था वो वापस मांग रहा था और सज्जाद उसका हिस्सा और पैसा हजम करना चाहता था। मुझे ये भी मालूम है कि सज्जाद अपने छोटे भाई की बीवी के पीछे भी पड़ा हुआ था। उसने ये बात जब मुझे बताई थी उस वक़्त वो नशे में धुत था। मैंने उसके साथ इस काम का भी सौदा कर लिया, लेकिन उसने कहा कि काम कर दोगे तो फिर पैसे दूंगा। उसने ये भी कहा कि पहला 5,000 भी तुम्हारे पास है, तुम वो काम भी पूरा नहीं कर सके थे। मैंने उसे कहा चलो सज्जाद बाबू जो दोगे ले लूँगा। उसने कहा कि कल रात वो छावनी चला जाएगा और किसी न किसी तरह अपने छोटे भाई को घर में सुला जाएगा। फिर मेरा ये काम होगा कि रात को उसके छोटे भाई को कत्ल कर दूंगा। दूसरे दिन सज्जाद आएगा और वो शोर मचा देगा कि उसकी गैरहाजिरी में कोई उसके भाई को कत्ल कर गया। मैं उस शख्स की अकल पर हैरान हुआ कि भाई को अपने घर में कत्ल कराने की क्या ज़रूरत है, कहीं और भी कत्ल कराया जा सकता है। उसने शायद यही बेहतर समझा होगा। दूसरे दिन सज्जाद मुझे मिला और कहने लगा कि वो छावनी जा रहा है और मैं आज रात ये काम कर दूं। उसने ये भी बताया कि उसने अपने छोटे भाई को राज़ी कर लिया कि वो उसके घर सो जाएगा। मलक साहब, आप शायद यकीन न करें, मैं गुनहगार आदमी हूँ। मेरी कस्मों पर भी आप एतबार नहीं करेंगे, मैं सच कहता हूँ। सज्जाद ने जब मुझे कहा कि उसका भाई रात उसके घर सोएगा और मैं अपना काम कर दूँ, तो मुझे अचानक ख्याल आया कि सादिक का मकतूल तो बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है। मेरे मुतालिक उसे अच्छी तरह मालूम था कि मैं गुंडा और बदमाश हूँ और उसके भाई का दोस्त हूँ। फिर भी वह जब भी मेरे पास से गुजरता मुस्कुराकर अस्सलाम वालेकुम कहता था, हाल अहवाल पूछता था। मेरे दिल से आवाज़ आई, ना शारदे ये काम ना करना। मलक हजूर, मैंने सज्जाद ठेकेदार से कहा, ना भाई ये काम किसी और से करा लो, मैं नहीं कर सकूंगा। अब लगता है कि मेरे उल्टे दिन आ गए हैं। तुम्हारी बीवी को रेल की पटरी पर डाल आए तो मरने की बजाय वो गायब हो गई। उसे इब्रार के घर से उठा लाने के लिए गए तो हड्डियां तुड़वा कर और जूते खाकर वापस आ गए। मेरा दिल गवाही देता है कि मुझसे ये काम ना हो सकेगा। सज्जाद ठेकेदार ने मुझे बहुत लालच दिए, दोस्ती के वास्ते दिए, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने उसे साफ जवाब दे दिया। उसने कहा कि चलो तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं खुद कर लूँगा या किसी और से करा लूँगा। मैंने उसे कहा, अगर ये काम खुद करना है तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। आप छावनी चले जाओ, रात को लारी आती है उसमें आ जाना, लेकिन तुम्हें कोई ना देखे। भाई सोया हुआ होगा। तुम्हारे मकान के बाहर के दरवाजे की चिटखनी और जंजीर बाहर से खुल जाती है। अंदर जाकर सोए हुए भाई का गला दबा देना। उसने कहा, ना यार, मैं गला नहीं दबा सकूंगा, मेरे पास बड़ा कमानीदार चाकू है, वो इस्तेमाल करूंगा। मैंने उसे कहा कि कत्ल करके घर से निकल जाना। अपने कपड़े अच्छी तरह देख लेना, चाकू धो डालना और शहर से दूर चले जाना। अल सुबह आना और ये ज़ाहिर करना कि तुम शहर से पहली लारी से आए हो। उसे मेरी ये तरकीब पसंद आ गई। वह दिन गुजरा, रात भी गुजर गई। अगली सुबह मुझे इत्तला मिली कि सज्जाद ठेकेदार का छोटा भाई सादिक सज्जाद के घर में कत्ल हो गया। तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? मैंने शारदा से पूछा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप समझे नहीं हुजूर, शारदा ने कहा। सज्जाद ठेकेदार की 2 वारदातों में मैं खुद शामिल था। मैं डरता था कि आप मुझे ही अंदर कर देंगे। मैं तो अब भी झूठ बोल सकता था, लेकिन मलक हजूर आपके सामने आकर झूठ ना बोला गया। मुझ पर आपके बड़े एहसान हैं। मैंने तो पहले ही दिन अपने दिल में शक बिठा लिया था कि अपने भाई को सज्जाद ने खुद कत्ल किया। इसके बाद कई वाक़याती शहादतें वो सब सज्जाद को कातिल साबित करती थी। अब शारदा ने मेरे शक को पुख्ता यकीन में बदल दिया। मैं आपको तफसील से सुना चुका हूँ कि वो वाक़याती शहादतें क्या थी। मैंने शारदा से और भी बहुत सी बातें पूछी। बात की तरदीद हुई और ज़्यादातर की तस्दीक हो गई। अभी चंद और आदमी थे जिनसे मैंने पूछगछ करनी थी। 2 शारदा के साथी थे और 2 आदमी इब्रार हुसैन के थे जो हदीजा को रेलवे लाइन से साथ लेकर इब्रार के हवाले कराए थे। मैंने ASI से कहा कि वो इन 4 आदमियों को थाने हाजिर करे। मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। रात का 1:30 बज रहा था जब मैंने सज्जाद को हवाला से निकलवाया और अपने दफ्तर में बिठा दिया। एक तो उस पर नींद का गलबा था, दूसरे वो नशे से टूटा हुआ था।
شراب پینے والے آدمی کو سگریٹ کا ایک کش بھی نہیں ملا تھا، اور تیسرے یہ کہ وہ قتل کے الزام میں پکڑا ہوا تھا، اس لیے اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ اس نے میرے دفتر میں آتے ہی شور شرابہ شروع کر دیا کہ میں نے کسی وجہ کے بغیر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ سجاد بھائی، میں نے اسے کہا، اقبال جرم کر لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اپنی صفائی میں کیسے کیسے گواہ لاؤ۔ میں تمہیں سزائے موت نہیں ہونے دوں گا، عمر قید بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نہ مانا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہی کہے جا رہا تھا، ادھر میرا بھائی قتل ہو گیا اور ادھر آپ نے مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ ٹھیکیدار صاحب، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سر کو جھنجھوڑ کر کہا، کس کس گواہ کو جھوٹا ثابت کرو گے اور کون کون سی شہادت اور ثبوت کو جھٹلاؤ گے؟ مجھے تمہارے اقبال جرم کی ضرورت ہی نہیں۔ میری شہادت مکمل ہوگی۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو میں کیس اتنا زیادہ مضبوط بناؤں گا کہ تمہیں سزائے موت ملے گی۔ میں اس صورت میں تم میرے ساتھ تعاون نہیں کرے، حلفیہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر کے دم لوں گا۔ ملک صاحب، اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا، جتنی رقم آپ کہیں گے میں پیش کر دوں گا، مجھے چھوڑ دیں، میں بے گناہ ہوں۔ کیا تم نے اپنی بیوی کو کافی میں بے ہوشی کی دوائی ملا کر اسے بے ہوش نہیں کیا تھا؟ میں نے پوچھا، کیا تم نے شادہ سے سودا کر کے اپنی بے ہوش بیوی کو ریلوے لائن پر نہیں پھینکا تھا؟ سجاد نے مجھے یوں چونک کر اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ میں خنجر اتار دیا ہو۔ کیا تم نے ابرار حسین کے گھر سے خدیجہ کو اغوا یا قتل کرنے کے لیے شاردا اس کے 2 ساتھیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ اس کا منہ کھل گیا لیکن اس منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ کیا تم نے شاردا سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تمہارے بھائی کو قتل کر دے؟ نہیں، اس نے اچھل کر کہا، خدا کی قسم میں نے شاردا سے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کی کئی اور حرکتوں کو اس کے سامنے رکھا۔ اب چونکہ اس کی زبان چل پڑی تھی، اس لیے وہ ہر بات سے انکار کرتا رہا۔ اسے انکار ہی کرنا چاہیے تھا، وہ بڑا ہی ٹھیٹھ آدمی تھا۔ تمہارے انکار سے سچ جھوٹ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا، اور تمہاری قسمیں جھوٹ کو سچ میں نہیں بدل سکتی۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے تمہارے اقبال جرم کی ضرورت نہیں، لیکن تم ہر بات کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہو، جیسے میں یہاں بیٹھا کنڈیریاں بیچ رہا ہوں۔ میں تمہیں ابھی پچھلے کمرے میں بھیجتا ہوں، وہاں تمہاری ملاقات میرے 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ ہوگی۔ صبح تم آئینے میں اپنی صورت دیکھو گے تو اپنے آپ کو پہچان نہیں سکو گے۔ ملک صاحب، اس نے کہا، میں یہ مان لیتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو دھوکے میں بے ہوشی کی دوائی پلائی تھی اور اسے مروانے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ شاردا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسے ریلوے لائن پر لٹایا تھا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو اغوا یا قتل کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا۔ میں اس رات یہاں تھا ہی نہیں۔ تم یہی تھے، میں نے کہا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ اقبال جرم پر آمادہ نہیں ہو رہا تو میں نے سوچا کہ اس کے اقبال جرم کے بغیر ہی شہادت مکمل کر لی جائے۔ اگر میں شہادت کی تفصیل سنانے لگوں اور یہ بھی کہ کس گواہ نے کیا کہا اور میں نے کیسے کیسے ثبوت پیش کیے تو یہ بہت ہی لمبی روایت ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے یقین تھا کہ اپنے بھائی کو سجاد نے قتل کیا۔ ہر کوئی یہ کہتا تھا۔ موقع کا گواہ ایک بھی نہیں تھا۔ مجھے اس کمی کو بھی پورا کرنا تھا۔ میں نے 34 گواہ پیش کیے تھے۔ سجاد کی صفائی بہت کمزور تھی، اس نے بڑا قابل تجربہ کار وکیل کیا تھا۔ وہ زیادہ تر اس نقطے پر بولتا رہا کہ سارا کیس واقعاتی شہادتوں پر بنایا گیا، لیکن میری واقعاتی شہادتیں اتنی مضبوط تھیں جسے ملزم کا وکیل جھٹلا نہ سکا۔ سرکاری وکیل نے بہت محنت کر کے سیشن کورٹ کو قائل کر لیا تھا کہ ملزم سجاد اپنے بھائی کا قاتل ہے۔ سیشن کورٹ نے سجاد کو سزائے موت سنا دی، لیکن ہائی کورٹ نے اپیل میں سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ سنسنی خیز کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی۔ لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی سے کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔